अस्सलाम वालेकुम। लास्ट एपिसोड पार्ट 1। घर के पिछले हिस्से में जाने वो कब से बैठी खुद को सबसे लाताल्लुक किए हुए थी। घर के पिछले हिस्से में लगे खूबसूरत फूलों ने इस हिस्से को दिलफरेब खुशबू से महकाया हुआ था। सांसों को मुअत्तर कर देने वाली खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। अपने खूबसूरत बालों को सलीके से फ्रेंच चुटिया में मुकय्यद किए, जो कि इसकी कमर पर झूल रही थी। गहरे सुर्ख और नीले रंग के इम्तिजाज की डिजाइनर फ्रॉक पहने, जो कि इसके घुटनों तक आती थी। रेड ट्राउजर पर नीले रंग की कढ़ाई हुई थी। शानों पर सुर्ख और नीले रंग के इम्तिजाज का जॉर्जेट का बारीक दुपट्टा लिए, कानों में नाजुक से गोल्ड के टॉप्स पहने, वो सादगी में भी देखने वालों के दिल अपने हुस्न से तस्खीर करने की सलाहियत रखती थी। वो कब से कुर्सी पर बैठी अपने सामने लगे गुलाब के फूलों को देखने में मसरूफ थी, जबकि उसका ज़हन कहीं और ही था। ये मेरा घर है, मैं यहाँ क्यों चुप कर बैठी हूँ? मुझे सिर्फ और सिर्फ हदीद से मोहब्बत है, तो फिर मैं क्यों अहमद का सामना करने से कतरा रही हूँ? क्यों उसकी बीवी से नहीं मिलना चाहती? ये सब कुछ मेरे कहने पर तो हो रहा है, फिर क्यों मैं इतनी बेचैन हो रही हूँ? अहमद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, वो मेरे लिए मायने नहीं रखता, मगर मैं क्यों उसका सामना नहीं करना चाहती? जब मैंने उसे माफ़ कर दिया है, तो फिर क्यों मेरा दिल मेरी ज़ुबान से कही बात का साथ नहीं दे रहा? मेरा ज़हन क्यों उस तंगो-दो में उलझ रहा है? ये धड़कनें अब सिर्फ हदीद का नाम लेती हैं। हदीद से मेरी मोहब्बत कोई दिखावा नहीं है, तो फिर क्यों अहमद का सामना करने पर मेरे दिल की हालत इतनी अजीब हो रही है? क्यों ये दिल मुझे बेबस कर रहा है? वो पिछले 1 घंटे से शदीद दिल और दिमाग की जंग का शिकार थी। ज़ारा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों यहाँ बैठी है, जबकि वो लाउंज से आती सबके बोलने की आवाज़ें बाखूबी सुन सकती थी। वो अहमद को माफ़ कर चुकी थी, मगर जाने क्यों वो उससे नहीं मिलना चाहती थी। माजी में हुई अपनी ज़ात की नफ़ी, उसे दीवानों की तरह चाहना, बदले में ठुकराए जाना। ज़ारा का दिल जाने क्यों बहुत घबरा रहा था। उसने बेख्तियार ऊपर आसमान की तरफ देखा, जैसे अल्लाह से अपने मसले का हल चाहती हो, उससे मदद की तलबगार हो, अपने इरादे की मजबूती की तलबगार हो। कहीं न कहीं वो आज भी अपनी इज्जत नफ्स की तौहीन, अपनी ज़ात की नफ़ी को नहीं भूल पाई थी। उसके दिल से ये बात नहीं निकली थी। उसने नईमा के लिए अहमद को माफ़ तो कर दिया था, मगर अब जाने क्यों उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो हमेशा मरकज़े तवज्जो रही थी। अहमद का उस पर किसी और को तरजीह देना, ये बात माजी में उसके दर्द की सबसे बड़ी वजह थी, जो कि हदीद की मोहब्बत से अब बिल्कुल एक आम सी बात रह गई थी। मगर इस जैसी एक हसास लड़की चाह कर भी उसे अपने सामने देखकर हिम्मत नहीं कर पा रही थी। दिल में एक अजीब सा दर्द, एक कसक, एक तकलीफ जाने क्यों अब तक बाकी थी। सोच सोच कर ज़ारा का सर दुखने लगा था। व्हाट्स योर गुड नेम? ज़ारा यूं ही बैठी खुद से उलझ रही थी जब अहमद का बेटा वहां आया। ज़ारा को नहीं मालूम कि वो कब उसके पास आया। वो उसे कुछ फासले पर खड़ा बहुत साफ जुबान में पुरइत्मादी के साथ उसकी आंखों में देखकर पूछ रहा था। ज़ारा को लगा जैसे कोई छोटा सा गुड्डा हो जिसमें जान डाल दी गई हो। वो हूबहू अहमद की कॉपी था, हाथ में टैबलेट पकड़े जिस पर कोई गेम खुली हुई थी। वो इसके जवाब का मुंतजिर था। ज़ारा एक पल महबूब सी होकर इसे देखने लगी। एक्सक्यूज मी, उसने उसके देखने पर अपना हाथ उसकी आंखों के सामने लहराते हुए कहा। ज़ारा उसके दोबारा खुद को मुखातिब करने पर हैरानी से होश में वापस लौटी। उससे ज्यादा हैरानी उसकी साफ जुबान और कॉन्फिडेंस पर थी। उसका लहजा हालस्तन इंग्लिश वाला था। ज़ारा ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़ारा को तो बच्चे शुरू से ही बहुत पसंद थे। उसे देखते हुए वो मुस्कुराई थी। कुछ देर पहले वाली उलझन अब उसके दिमाग से गायब थी। उसका सारा ध्यान इस बच्चे की तरफ था। आई एम रोहान अहमद। उसने किसी बड़े की तरह अपना पूरा नाम बताते हुए अपना हाथ उसके आगे किया। ज़ारा को यह बच्चा गैर मामूली ज़हीन लगा। अमूमन इस उम्र के बच्चे इतनी साफ जुबान में बात नहीं करते थे। उसका इतना कॉन्फिडेंस, बेधड़क अंदाज ज़ारा को इसमें दिलचस्पी लेने पर मजबूर कर गया। ज़ारा ने मुस्कुराते हुए उसका बढ़ाया हुआ छोटा सा हाथ थामकर उसे हाथ मिलाया। नाइस टू मीट यू लिटिल बॉय। ज़ारा ने उसका अपने हाथ में थामा छोटा सा हाथ हिलाते हुए कहा। आई एम नॉट लिटिल बॉय। उसे शदीद बुरा लगा था। वो एक पल में नाक सुकोड़ कर गोया हुआ। उसके बाद से ज़ारा बेख्तियार मुस्कुराई। ज़ारा उसकी बात का जवाब देती जब उसे तलाशता हुआ अहमद उसके पास आया। रोहान, आपकी मम्मा आपको बुला रही हैं, गो फास्ट। अहमद एक पल को ज़ारा को यहाँ देखकर अपनी जगह थम सा गया था। फिर रोहान के पास आते हुए वो संजीदगी से उसकी तरफ मतवज्जा होते हुए बोला। रोहान तो जैसे अहमद के इशारों पर नाचता था। अहमद के कहने पर वह फौरन अंदर की तरफ बढ़ गया।
شاید اسے اردو آتی تھی۔ اسے دیکھ کر کرسی پر بیٹھی زارا ایک دم کھڑی ہوئی تھی۔ لاپرواہی سے اپنے گلے میں لیے دوپٹے کو اس نے بے اختیار کھول کر اپنے سر پر لیا۔ وہ وہاں سے بغیر کچھ کہے جانے لگی جب احمد نے اسے پکارا۔ کیسی ہو زارا؟ احمد نے اسے جاتا دیکھ جلدی سے اس کی طرف ایک قدم بڑھا کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے پوچھا۔ زارا کو دیکھ کر اسے لگا جیسے وقت اسے چھو کر بھی نہیں گزرا۔ وہ پہلے سے مزید حسین ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر آج بھی وہی معصومیت قائم تھی جو کہ بچپن سے اس کے چہرے پر نظر آتی تھی۔ الحمدللہ، بالکل ٹھیک، زارا نے اس کے اس طرح دیکھ کر پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ سامنے کھڑے شخص کے ساتھ اب اس کا کوئی تعلق نہیں تھا جو اس کے لیے وہ اپنے ذہن کو تھکاتی۔ وہ تو لگ بھی رہا ہے۔ مبارک ہو تمہیں، نانو بتا رہی تھی اس مہینے کے آخر پر تمہاری بھی شادی ہے۔ احمد نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ زارا کو لگا جیسے وہ اس پر ہنسا ہو۔ شکریہ، جانے کہ وہ اس سے زیادہ بول نہ سکی۔ زارا، آئی ایم ریئلی ویری سوری، چھوٹی مامی کی غلط فہمی کی وجہ سے میں نے تمہیں بہت تکلیف دی۔ ہرٹ کیا ہے، سیریسلی جب چھوٹی مامی نے مجھے کلیئر کیا تو میں نے تمہارے لیے بہت گلٹ فیل کیا۔ اس دن مال میں بھی مجھے تمہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میری وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہوئی، میں ایسا تو بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ احمد جانے اس سے معافی مانگ رہا تھا یا شاید زارا کے بڑھ چکے زخم ادھیڑ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے زارا کی غلافی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ وہ اس پر ترس کھا رہا تھا۔ وہ ابھی کچھ بولتا جب زارا نے اسے ٹوک دیا۔ تمہیں سوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے احمد، بلکہ مجھے تمہارا شکریہ ادا کرنا تھا کیونکہ تمہارے جانے سے ہی تو مجھے حدید ملا ہے۔ میں کوئی بے بس مجبور لڑکی نہیں ہوں جسے تم نہ ملے تو اس کی زندگی خراب ہو گئی۔ میں زارا حیدر ہوں جسے اللہ نے ہمیشہ بہترین چیز سے نوازا ہے۔ تم میری زندگی میں آئی ایک آزمائش سے اور حدید اس آزمائش کا انعام، اور بے شک اللہ آزمائش کے بعد اپنے بندوں کو بہترین انعام سے نوازتا ہے۔ زارا کے لہجے میں تفخر تھا، اعتماد تھا۔ وہ اپنے حال سے پرسکون نظر آتی تھی، مطمئن نظر آتی تھی۔ احمد جو ابھی تک یہ سمجھتا تھا کہ زارا اس کی محبت میں گرفتار ہے اور وہ یہ شادی دادی کے کہنے پر کر رہی ہے، ایک پل کو اس کا اعتماد دیکھ کر اسے جانے کیوں شدید جلن کا احساس ہوا۔ زارا اپنی بات کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی۔ وہ وہاں سے جانے لگی جب احمد نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے واپس اس جگہ پر کھڑا کیا۔ زارا ایک پل کے لیے بے یقینی کی کیفیت میں گری اسے دیکھنے لگی۔ زارا کو اس سے ہرگز یہ امید نہ تھی۔ اسی وقت لاؤنج کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوتے حدید کی نظر ان دونوں پر پڑی۔ اس کے اس طرف آتے قدموں کو بریک لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پہلے بے یقینی پھر غصے کا عنصر واضح نمودار ہوا۔ احمد زارا کی کلائی تھامے اس کے قریب کھڑا تھا۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ حدید کو لگا وہ اس احمد کو جان سے مار دے گا، مگر زارا، حدید کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا۔ اسے زارا سے یہ امید نہ تھی۔ حدید اپنی فیملی کے ساتھ 20 منٹ پہلے یہاں پہنچا تھا۔ زارا کی فیملی میں نئے چہروں کے اضافے نے اسے متوجہ کیا تھا۔ دادی نے اس کا سب سے تعارف کروایا تھا، وہ خوش دلی سے سب سے ملا تھا۔ حدید نے یہاں آنے سے پہلے کسی کو انفارم نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے پیرنٹس اور ہانیہ کو بھی منع کر دیا تھا کہ وہ انہیں پہلے انفارم نہیں کریں گے۔ وہ زارا کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ ہانیہ اور اس کے پیرنٹس ڈرائنگ روم میں سب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ وہ کافی دیر اس کا بے چینی سے انتظار کرتا رہا، پھر اس کے نظر نہ آنے پر اس نے ماہم سے اس کا پوچھا تھا، جس نے اسے یہاں کا بتایا۔ اسے دیکھتے ہوئے حدید کو مہینہ ہو گیا تھا۔ وہ خوشی سے بڑے بڑے قدم لیتا اس طرح بڑھ رہا تھا جب دہلیز سے نظر آتے منظر نے اس کے قدم روک دیے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہاں آ کر وہ خود ہی سرپرائز ہوگا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا گلاب کا نرم پھول جسے وہ اپنے لائے گئے پھولوں کے گلدستے سے نکال کر لایا تھا، حدید نے بری طرح مسل دیا۔ ضبط سے اس کی پیشانی کی رگیں تن گئی تھیں۔ اسے اپنے پہلو میں آنچ اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ محبت میں رقابت کا درد کیا ہوتا ہے یہ کوئی اس پل حدید مصطفیٰ سے پوچھتا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے احمد؟ زارا اپنی بے یقینی سے نکلتے ہی اسے پیچھے کو جھٹکا دیتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچتے ہوئے بلند آواز میں چلائی۔ کچھ دیر پہلے وہ جو مضطرب تھی، اپنے آنسو روکنے کی تنگ و دو میں مصروف تھی، احمد کی اس حرکت کے بعد اس کے احساسات بدل گئے تھے۔ اس وقت اس کے چہرے پر ناگواری تھی، غصہ تھا۔ اس کا چہرہ اس کے دوپٹے کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ احمد زارا کے اس طرح غصے سے چلانے پر ایک دم ہڑبڑا کر رہ گیا۔ امریکہ نہیں ہے یہ کہ جب آپ کا دل چاہا جس کا مرضی ہاتھ تھام لیا۔ پاکستان ہے یہ، یہاں یہ سب نہیں ہوتا۔ یہاں پر جب کوئی ایسے کسی غیر لڑکی کا ہاتھ تھامے تو اس کا بھائی یا اس کا شوہر اس کا ہاتھ توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ زارا نے انگشتے شہادت اٹھا کر اسے باور کروانے والے انداز میں جتایا کہ اس کی یہ کچھ دیر پہلے والی حرکت اسے کتنی ناگوار گزری ہے۔ زارا نے گویا اسے
غیر واضح دھمکی دی تھی۔ زارا، تم غیر نہیں ہو میرے لیے، اور یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ ایسا بھی کیا کر دیا میں نے جو تمہیں اتنا غصہ آ رہا ہے؟ احمد نے انجان بنتے ہوئے اس کے جارحانہ رویے پر شانے اچکاتے ہوئے پوچھا، جبکہ زارا حیدر کا یہ غیظ و غضب والا روپ بھی دلچسپ تھا۔ میں آپ کے لیے ہمیشہ سے ہی غیر تھی اور غیر ہی رہوں گی۔ مجھے اپنی نیکی پر پچھتانے پر مجبور مت کریں۔ یہاں پھپھو سے ملنے آئے ہیں، دادی سے ملنے آئے ہیں، ملیں اور جائیں اپنے گھر۔ میری ذاتی زندگی میں مداخلت کرنے کی اجازت میں کسی کو ہرگز نہیں دیتی۔ زارا نے گویا اپنے اندر کے اشتعال کو دباتے ہوئے بظاہر سکون سے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے جواب دیا۔ تو تم یہ شادی اپنی پسند سے کر رہی ہو؟ بس اتنی سی تھی تمہاری مجھ سے محبت، یا وہ سب کوئی ڈرامہ تھا؟ احمد نے اس کی بات سے تمہسر اڑاتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جانے کیوں زارا حیدر کا اس قدر روکھا پھیکا رویہ اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ احمد کا شمار ان مردوں میں سے تھا جن کی مردانگی کو یہ بات بہت تسکین دیتی تھی کہ کوئی دوسری عورت ان کی محبت میں مبتلا ہو جسے وہ ریجیکٹ کر چکے ہوں یا کسی بنا پر ساتھ نہ نبھا سکے ہوں۔ زارا کو لگا جیسے احمد نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا ہو۔ اس کی بات سے زارا سر تا پا سلگ گئی۔ ضبط سے زارا نے ایک پل کو اپنی سیاہ آنکھوں کو سختی سے بند کیا تھا، جیسے ان برے لمحوں کو اپنی زندگی کے اوراق سے پھاڑ دینا چاہتی ہو۔ صحیح کہہ رہے ہو، وہ سب ڈرامہ تھا۔ تب میں انجان تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ تم محض میری پسند، میرے گھر والوں کی مرضی کے سوا کچھ نہ تھے۔ مگر محبت کیا ہوتی ہے یہ مجھے حدید سے ملنے کے بعد پتا چلا۔ اسے محبت کرنی بھی آتی ہے اور دوسروں کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا بھی آتا ہے۔ زارا حیدر کا دل، اس کی روح صرف اور صرف حدید مصطفیٰ کی محبت میں گرفتار ہے، اور اس محبت سے رہائی مر کر ہی میسر ہے۔ زارا کا انداز یوں تھا جیسے قارون کا خزانہ حاصل کر لیا ہو، جیسے کوئی گھپ اندھیرے سے روشنی کو ڈھونڈنے میں کامیاب رہا ہو، جیسے کسی بھولے بٹکے کو اس کی منزل مل گئی ہو۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑا حدید اس کے اظہار محبت پر یوں مسکرایا جیسے کسی مزدور کو اس کی محنت کا صلہ ملا ہو، جسے دنیا جہاں کی خوشیاں اس کی جولی میں آن گری ہوں، جیسے کسی نے اس کی مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے اسے واپس بخش دی ہو۔ کچھ دیر پہلے والا غصہ اور جلال اب حدید کے چہرے پر کہیں بھی نہ تھا۔ وہ تو زارا کے ایک ایک لفظ میں اپنے لیے محبت دیکھ رہا تھا۔ کتنا پکا رنگ تھا حدید کی محبت کا، جس میں زارا حیدر اس کے نام کے ساتھ جڑ کر رنگ چکی تھی۔ وہ اب پرسکون سا کھڑا اپنی بیوی کو اس احمد کا دماغ ٹھکانے لگاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی زارا حدید مصطفیٰ تھی، اس کی ذات کا حصہ تھی، اس کا غرور تھی، اس کی بیوی تھی۔ احمد زارا کے جواب پر محض ضبط کر کے رہ گیا۔ صحیح معنوں میں اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ اسے زارا سے ایسے واضح جواب کی توقع نہ تھی۔ زارا کی ذاتی زندگی میں مداخلت کر کے اس نے منہ کی کھائی تھی۔ اپنی بات کا جواب دے کر زارا نڈر پن سے اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے اسے دیکھ رہی تھی جیسے پوچھ رہی ہو اور کچھ۔ احمد کو لگا جیسے وہ اس زارا سے نا واقف تھا۔ یہ تو زارا کا کوئی اور ہی روپ تھا، نڈر، بے خوف۔ گڈ۔ وہ پھیکا سا مسکرا کر بس اتنا ہی بول سکا تھا، اور مزید وہاں رکے بغیر لمبے لمبے ڈگ بڑھتا دائیں جانب لان کی طرف جاتے راستے کی روش پر بڑھ گیا۔ زارا نے کھار کھاتی نظروں سے اسے جاتا دیکھا۔ وہ پلٹنے لگی جب ماہم اسی راستے سے اسے اپنی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ زارا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ احمد یہاں تم سے ملنے آیا تھا؟ اور حدید بھائی وہ کہاں ہے؟ وہ بھی تو یہاں آئے تھے۔ ماہم نے اس کے قریب آ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے میں اچانک ہی متفکری گھلی تھی۔ وہ جب اس طرف آ رہی تھی تو اس نے احمد کو یہاں سے جاتے دیکھا تھا۔ حدید؟ کیا حدید آیا ہے؟ زارا نے اس کی ساری بات اگنور کرتے ہوئے حیرانی سے حدید کے بارے میں پوچھا۔ احمد کے جانے کے بعد حدید بھی واپس ڈرائنگ روم کی طرف پلٹ گیا تھا۔ وہ اب یہاں نہیں تھا۔ ہاں، حدید بھائی کافی دیر سے آئے ہوئے ہیں، ان کی فیملی بھی آئی ہوئی ہیں۔ تم ملی نہیں ان سے؟ اور یہ احمد یہاں کیوں آیا تھا؟ ماہم کو زارا کی فکر ہوئی۔ زارا کی آنکھیں نم تھی جبکہ وہ چہرے سے بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ چھوڑو اسے، میرے لیے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اور تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ چلو سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ زارا نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ماہم نے بغور سے دیکھا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا زارا؟ ماہم نے اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جیسے کچھ تلاشنے کی کوشش کی تھی۔ اب ہی تو ٹھیک ہوئی ہوں ماہم، ایک ٹھیک انسان نے میری زندگی میں آ کر سب کچھ ٹھیک کر دیا ہے۔ تو پھر تم ہی بتاؤ، پریشان ہونے کی کوئی وجہ بنتی ہے؟ زارا اس کا سوال اچھے سے سمجھتی تھی، اس لیے اس نے پرسکون سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے آخر پر سوال کیا، جس پر ماہم نے نفی میں گردن ہلائی اور دل ہی دل میں اس کی خوشیوں کی دعا کی۔ زارا ماہم کے ساتھ ہی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ان دونوں کا رخ اب ڈرائنگ روم کی طرف تھا۔ حیدر ویلا میں آج خوب چہل پہل ہو گئی تھی۔
सब ने मिलकर एक ही डाइनिंग टेबल पर इकट्ठे खाना खाया था। नईमा को हदीद की फैमिली और हदीद बहुत पसंद आया था, जबकि अहमद ने हदीद से रस्मी सलाम दुआ के अलावा कोई खास बात नहीं की थी। दोपहर निकल चुकी थी जबकि दिन अभी चढ़ा हुआ था। हल्की सी चमकीली धूप निकली हुई थी जबकि अब हवा में हुनकी शामिल हो गई थी। हदीद की फैमिली की आमद का सुनकर अरसलान भी फौरन घर आ गया था। खाने के बाद चाय का दौर चला तो सारे मर्द हजरात लॉन में ही चेयर्स पर बैठे चाय पी रहे थे। अरसलान और हदीद एक तरफ खड़े आपस में बातें करने में मसरूफ थे। जब नूरी चाय की ट्रे लिए इन दोनों के करीब आई, अरसलान ने ट्रे से पिर्च समेत एक कप उठाकर हदीद की तरफ बढ़ाया था। माजरत के साथ मैं चाय नहीं पीता। हदीद ने रसानियों से चाय का कप थामने से इनकार कर दिया था। अरसलान ने उसके माजरत करने पर हल्के से इस बात में सर हिलाते हुए चाय का कप वापस ट्रे में रख दिया। नूरी, मेरे और हदीद के लिए ब्लैक कॉफी ले आओ। अरसलान को खुद भी चाय कहाँ पसंद थी, लेकिन वो सबके साथ या खास तौर पर ज़ारा के हाथ की बनी चाय पी लेता था। नूरी उसकी बात से सर हिलाते हुए अंदर की जानिब बढ़ गई। उसने ट्रे लाकर किचन काउंटर पर रखी थी। किचन में माहम, ज़ारा और हानिया तीनों मौजूद थीं। ज़ारा ने चाय के कप को देखकर नूरी को देखा था, जो चाय की ट्रे टेबल पर रखकर दोबारा चूल्हा जला रही थी। क्या हुआ नूरी, ये चाय किसकी है? ज़ारा ने इसे मग में कॉफी फेंटते देखकर सवालिया नजरों से पूछा, जबकि लहजा हफ्की लिए हुए था। और होता भी क्यों ना, क्योंकि वो चाय उसने खुद बनाई थी। किसकी इतनी मजाल थी जो उसकी बनाई हुई चाय को रद्द किया? वो ज़ारा बाजी, हदीद भाई और अरसलान भाई के लिए कॉफी बना रही हूँ, ये चाय उन्हीं की है। वो हदीद भाई कह रहे थे कि इन्हें चाय नहीं पसंद। नूरी ने पूरी ईमानदारी से साफ गोई का मुजाहरा किया। तुमने भाई और अपने हदीद भाई को बताया नहीं कि ये चाय मैंने बनाई है? ज़ारा ने सवालिया नजरों से नूरी को देखते हुए पूछा। माहम और खाने ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा किया था। वो दोनों ही इसके यूं इस्तफसार करने पर दबी दबी मुस्कुराई थी। नहीं, नूरी ने मुजरिमों की तरह सर झुकाकर कहा। ज़ारा ने खिड़की से नजर आते नीम रुख पर खड़े हदीद को देखा था, जो अरसलान से बातें करते हुए बहुत खुश नजर आ रहा था। ज़ारा की पेशानी पर हफ्गी से कुछ लकीरें नमूदार हुईं। वो जब से आया था इसे इग्नोर कर रहा था। उसने उसके सलाम का जवाब भी नहीं दिया था। ज़ारा को इसे बदला लेने का इससे अच्छा मौका और कोई न मिला। जाने किस बात पर इतने नखरे दिखा रहा था। ज़ारा ने कॉफ़ी के लिए चढ़ाया पानी चूल्हे से नीचे उतारा और दोबारा फ्रेश चाय तैयार की, और इस बार उसने कप की बजाय मग में गरम गरम खुशबूदार चाय डाली और सलीके से ट्रे में दोनों मग रखकर नूरी को दिए। ये लो चाय, इन्हें देखकर आओ और कहना ज़ारा ने बनाई है। ज़ारा का अंदाज़े कलाम यूं था जैसे ज़ारा ना हो हदीद की बॉस हो, जिससे वो सख्त डरता हो, जिसके लिए उसका नाम ही काफ़ी हो। नूरी उसकी संजीदगी देखते हुए फर्मा बरदारी से सर हिलाकर इससे ट्रे थामकर बाहर की तरफ बढ़ गई। कब से उसकी कार्रवाई देखती माहम और हानिया से अब अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो गई थी। वो दोनों बाआवाज़ एक दूसरे के हाथ पर ताली मारते हुए हंसी थी। नॉट बैड ज़ारा आपी, आप इन्हें ऐसे ही खींच कर रखिएगा, कसम से मुझे बहुत तंग करते हैं। अब आपको देखकर लग रहा है कि मेरे सुकून के दिन आने वाले हैं। वैसे एक बात है ज़ारा आपी, भाई ने आज तक चाय नहीं पी, इन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद। हानिया ने पहली बात उसे दाद देते हुए कही, जबकि दूसरी बात उसने साफ गोई का मुजाहिरा करते हुए कही। कोई बात नहीं हनी, अब से पिया करेंगे। ज़ारा ने मुस्कुराते हुए इसे बिल्कुल हदीद की तरह हनी कहा था, जबकि उसका अंदाज पक्का बीवियों वाला था। हानिया तो इसके हनी कहने पर वारी सदके जाने वाले अंदाज पर उसे देखकर रह गई, जबकि माहम हनूज मुस्कुरा रही थी। अरसलान, बड़े मामू तुम्हें बुला रहे हैं। अहमद ने अरसलान के करीब आते हुए इसे हैदर साहब का पैगाम दिया। अरसलान हदीद से एक्सक्यूज करता हुआ हैदर साहब की तरफ बढ़ गया, जबकि अहमद को हदीद ने खुद ही मुहातिब करके रोका था। वैसे दूसरों की बीवियों पर नजर रखने के अलावा और क्या करते हैं आप? हदीद का अंदाज बज़ाहिर दोस्ताना था, जबकि अल्फाज बहुत वाज़िया थे। अहमद एक पल के लिए कुछ ना बोल सका। उसने बागोर ब्लैक जीन्स पर ब्लैक फुल स्लीव्स वाली शर्ट में मलबूस शर्ट पर ब्लैक एंड ब्राउन जैकेट पहने हदीद मुस्तफ़ा को देखा था, जिसकी पर्सनालिटी सबसे मुनफरद थी। वो बिला शुबा बेहद हैंडसम था। उसने यहाँ सबको ही अपना दीवाना बना रखा था। हदीद अपनी जीन्स की पॉकेट्स में हाथ डाले बड़े इत्मीनान से खड़ा इसे देख रहा था। एक्सक्यूज मी, मैं समझा नहीं। अहमद उसकी बात काफ़ी हद तक समझ गया था। उसने बज़ाहिर अनजान बनते हुए पूछा। हर चीज़ से वाकिफ होते हुए भी अनजान बनने वाले लोगों को भला क्या कहा जाए? हदीद चलता हुआ मजीद एक कदम उसके पास आया था। उसका अंदाज जिस कदर पुरसकून था, आंखें उतनी ही संजीदगी लिए हुई थीं। सुरमई आंखें फिलहाल हर तासुर से सर थी। अहमद को इस बार वो इतनी आसानी से छोड़ने वाला तो हरगिज नहीं था। काफ़ी गहरी बातें करते हो तुम।
احمد نے اس کی بات کو مذاق میں اڑانا چاہا۔ اس کے انداز پر حدید کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کہہ سکتے ہو سب کے سامنے تو میں گہری باتیں ہی کرتا ہوں، جبکہ اپنی چیزوں پر بری نظر رکھنے والوں سے میں تنہائی میں بہت واضح سیدھی بات کرتا ہوں، اور ایسے لوگوں کو میں لفظوں کی زبان کم ہی سمجھاتا ہوں۔ حدید نے اسی انداز سے بے نیازی سے کچھ جتانے ہوئے کہا۔ احمد ایک لمحہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ جو بھی تھا اس کے دل میں چور تھا، وہ اس کا اشارہ سمجھتا تھا۔ مجھے اپنی چیزوں پر کسی کا سایہ تک برداشت نہیں ہے، اور تم نے احمد آباد، تم نے میری بیوی کا ہاتھ پکڑا، اتنی جرأت! حدید دبی دبی آواز میں اس پر اپنی سرمئی آنکھیں گاڑتا ہوا گھرایا تھا۔ اگر سب کی موجودگی کا خیال نہ ہوتا تو حدید اس کا بازو دھڑ سے الگ کر دیتا، جبکہ وہ کافی فی الحال بڑے ضبط سے کام لے رہا تھا، لیکن پھر بھی اپنے لہجے کی ناگواری، اپنی آنکھوں میں آتا غصہ وہ چھپا نہیں سکا تھا۔ احمد اس کے تاثرات سے ایک پل کو ہڑبڑایا تھا۔ غلطی تو اس سے ہوئی تھی، وہ میری کزن ہے اور میں نے جان بوجھ کر نہیں۔ احمد نے بظاہر مسکراتے ہوئے اپنے لبوں پر زبان پھیر کر بات کو کور کرنا چاہا، جس پر حدید دبے دبے غصے سے چلایا، شٹ اپ! وہ تمہاری کزن تھی، اب وہ میری بیوی ہے، اور اگر آئندہ تم مجھے میری بیوی کے آس پاس بھی نظر آئے تو… حدید کے انداز سے واضح غصہ جھلکتا تھا۔ قریب آتی نوری کو دیکھ کر وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا۔ ایک لمحے میں حدید نے اپنے چہرے کے تاثرات ٹھیک کیے تھے۔ وہ زارا باجی کہہ رہی ہیں کہ یہ چائے انہوں نے بنائی ہے، اس لیے آپ پی لیں۔ نوری نے بڑے مؤدب انداز میں حدید کے آگے چائے کی ٹرے کی تھی، جس پر دڑے مگ سے بھاپ اڑ رہی تھی، جو کہ اس کے تیز گرم ہونے کا پتہ دیتی تھی۔ حدید نے کوئی بحث نہیں کی تھی، ہلکا سا مسکراتے ہوئے مگ تھام لیا تھا۔ نوری زارا کے نام کا اتنا اثر ہوتا دیکھ زارا کو سراہے بغیر نہ رہ سکی اور مسکراتے ہوئے پلٹ گئی۔ وہ پہلے حیدر صاحب کے پاس بیٹھے ارسلان کو چائے دے کر آئی تھی، جس نے کافی کی جگہ چائے دیکھ کر اسے سوالی نظروں سے دیکھا تھا، جبکہ زارا کا بھیجا ہوا پیغام سن کر ارسلان نے مزید کچھ نہیں کہا تھا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے حدید، میرا کوئی مقصد نہیں تھا، میں تو… جو بھی تھا، احمد نے اپنی طرف سے اسے کلیئر کرنا چاہا، جبکہ اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ حدید نے ایک قدم اس کے مزید قریب آتے ہوئے مصروف سے انداز میں وقت پوچھا۔ دونوں میں ایک قدم کا فاصلہ تھا۔ حدید ہنوز سنجیدہ تھا۔ احمد نے ایک نظر اس کی کلائی میں بندی قیمتی سیاہ گھڑی پر ڈالتے ہوئے اپنا ہاتھ سامنے کیا تاکہ وہ اپنی ہینڈ واچ سے ٹائم دیکھ کر اسے بتا سکے، مگر اس کے ہاتھ اوپر کرتے ہی اپنے ہاتھ میں پکڑا گرم چائے کا مگ حدید نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے ہاتھ پر انڈیل دیا، جس سے احمد بلبلا کر رہ گیا۔ ہاتھ کی پشت پر شدید جلن کا احساس ہوا تھا۔ کچھ چائے احمد کے جوتوں پر بھی گری تھی۔ وہ دونوں لان سے قدرے سائڈ پر کھڑے تھے۔ دیکھنے کو یوں لگتا تھا جیسے احمد کے ہاتھ اوپر کرنے سے بے دہانی میں حدید کے ہاتھ میں پکڑا چائے کا مگ اس پر گر گیا ہو، جبکہ اس طرف کوئی بھی متوجہ نہ تھا۔ تمہارا بیٹا بہت پیارا ہے، اسے ایک ہاتھ سے کھلاتے ہوئے اچھے نہیں لگو گے۔ اگر آئندہ میری بیوی کے آس پاس بھی نظر آئے تو تمہارا یہ ہاتھ جسے میں نے آج بخش دیا ہے، یہ آئندہ بھی تمہارے جسم کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اس کی میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، جبکہ تمہاری اتنی بڑی جرأت پر میری طرف سے یہ چھوٹی سی سزا، امید ہے کہ تم سمجھدار ثابت ہوگے۔ حدید نے اپنی ایک ایک بات یوں کہی کہ دیکھنے والوں کو یوں لگتا جیسے وہ اپنی غلطی پر ایکسکیوز کر رہا ہو، جبکہ اپنی پوری بات کر کے وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا مصطفیٰ صاحب کی جانب بڑھ گیا تھا۔ احمد نے کھار کھاتی نظروں سے حدید مصطفیٰ کو دیکھا تھا اور اپنے ہاتھ پر ہوتی جلن کو ضبط کرتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا ہاتھ سرخ پڑ گیا تھا، جلد کافی جلس گئی تھی۔ کچن کی کھڑکی میں کھڑی زارا نے بہت حیرانی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ ماہم اور ہانیہ کو کسی بہانے سے لاؤنج میں بھیج کر وہ چپکے سے کھڑکی کی اوٹ سے دیکھنا چاہ رہی تھی کہ حدید اس کی بنائی ہوئی چائے پیتا ہے یا نہیں، مگر یہاں ہوئی ساری باتیں اور حدید کا جان بوجھ کر اس کے ہاتھ پر چائے گرانا زارا سے مخفی نہ رہ سکا تھا۔ مطلب ماہم صحیح کہہ رہی تھی کہ وہ اس سے ملنے آیا تھا اور سب کچھ دیکھ اور سن بھی چکا تھا۔ زارا تذبذب کا شکار وہاں سے ہٹ گئی۔ یا میرے اللہ، اب دونوں باپ بیٹا کب سدھرو گے؟ احسن، تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ عائشہ جیسے ہی لانچ میں داخل ہوئے لانچ کی حالت دیکھ کر چکرا کر رہ گئی۔ احسن اور فیصل دونوں ایک ہی طرح کے رف سے ٹی شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس، ارد گرد کی ہر چیز فراموش کیے ہاتھ میں ریموٹ پکڑے، نظریں اپنے سامنے دیوار میں نصب LCD اسکرین پر ڈالے کوئی گیم کھیلنے میں مصروف تھے۔ صوفوں پر پڑے کشن زمین پر بکھرے ہوئے تھے، چپس کے پیکٹس اور جوس کے خالی ڈبے سینٹر ٹیبل پر بکھرے ہوئے تھے۔ صوفوں کے کور بھی اپنی بے ترتیبی پر ماتم کنا تھے۔ عائشہ کو آج اپنی ایک دوست سے ملنے جانا تھا۔ جانے سے پہلے وہ سارا گھر اپنی نگرانی میں صاف کروا کر گئی تھی۔ فیصل نے آج آف کیا تھا، وہ صبح سے گھر پر ہی تھا۔
احسن کی تو ویسے بھی چھٹیاں چل رہی تھیں، اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے واپس آنے تک یہ دونوں باپ بیٹا اس کے گھر کا یہ حال کر دیں گے۔ وہ اپنی بات کہتی ہوئی حیرانی سے ان دونوں کی طرف بڑھی تھی، جنہوں نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈال کر دوبارہ اپنی توجہ گیم پر مذکور کر لی تھی۔ اوہ یس، آپ ایک بار پھر ہار گئے ڈیڈ، احسن نے پرجوشی سے فیصل کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، جس پر فیصل نے منہ بناتے ہوئے ریموٹ ٹیبل پر اچھال دیا۔ فضول بچوں والی گیم تھی یہ، فیصل نے ہارنے کے بعد سر جھٹکتے ہوئے بے نیازی سے کہا۔ احسن اس کے یوں کہنے پر آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھنے لگا، جس کے کہنے پر ہی اس نے یہ گیم شروع کی تھی۔ بس کر دیں آپ دونوں، احسن یہ کیا حال بنایا ہوا ہے لاؤنج کا، بند کرو اس گیم کو، اور فیصل آپ کی حرکتوں سے کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ آپ ایک جوان لڑکے کے باپ ہیں۔ عائشہ نے حفقی سے احسن کو ٹپٹنے کے ساتھ ساتھ خفیف سے لہجے میں فیصل سے کہا۔ احسن نے فوراً اسکرین آف کرتے ہوئے کشن اٹھا کر ان کی جگہ پر واپس رکھے تھے، جبکہ فیصل ہنوز غیر سنجیدگی سے عائشہ کی بات پر ہنستے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ یعنی کہ تم مانتی ہو کہ میں آج بھی اتنا ہی ہینڈسم ہوں جتنا ہماری شادی کے وقت تھا، فیصل نے غیر سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ احسن اس کی بات سے زور سے ہنسا تھا، اس کے پیرنٹس آئیڈیل کپل تھے۔ پلیز فیصل، میں سیریس ہوں، عائشہ نے روحانسی سی ہو کر کہا، وہ چہرے سے اداس دکھتی تھی۔ میں بھی تو کب سے سیریس ہونے کو تیار ہوں، بس ایک تم ہی نہیں مانتی، فیصل اپنے صوفے سے اٹھتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے زمائنی لہجے میں بولا۔ عائشہ نے خفیف سی پلکیں اٹھا کر سے دیکھا تھا تو فیصل کی مسکراتی آنکھیں پل میں سنجیدہ ہوئیں۔ اس دوران احسن کشن سیٹ کر کے ٹیبل پر بکھری چیزیں ٹرے میں سمیٹ رہا تھا۔ وہ عائشہ کی طرح بے حد نفاست پسند تھا، جبکہ فیصل کی طبیعت ان دونوں سے مختلف تھی۔ تم یہاں آؤ احسن، مجھے تم سے بات کرنی ہے، عائشہ نے احسن کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا۔ خیریت پوم؟ احسن نے عائشہ کو اتنا سنجیدہ دیکھتے ہوئے متفکری سے پوچھا۔ ہاں سب خیریت ہے، مجھے یہ بتاؤ ایڈمیشن کب سے اوپن ہو رہے ہیں؟ ہانیہ بھی تمہاری یونیورسٹی میں ہی ایڈمیشن لے لے گی نا؟ عائشہ نے ہنوز اس کا ہاتھ تھامے نرم سے لہجے میں پوچھا۔ نیکسٹ منتھ سے ہو رہے ہیں، میرا اور ہانیہ کا ارادہ ایک ہی یونیورسٹی میں ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لینے کا ہے، احسن نے اسے اپنا اور ہانیہ کا مشترکہ ارادہ بتایا۔ اچھا چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے، عائشہ اس کی بات سے تھوڑی پرسکون ہوئی تھی۔ دراصل آپ کو پتہ ہے ہانیہ کا رشتہ آیا ہے، زارب نام ہے لڑکے کا، آسیہ آپا کی طرف سے تو ہاں ہے، پہلے مصطفیٰ بھائی اور حدید نہیں مان رہے تھے، لیکن آسیہ آپا نے انہیں بھی منا لیا ہے، حدید کی بارات پر وہ لوگ باقاعدہ منگنی کی رسم کریں گے۔ عائشہ بتا فیصل کو رہی تھی، جبکہ کنکھیوں سے وہ احسن کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ توجہ سے اس کی بات سنتے احسن کی مسکراہٹ پل میں سمٹی تھی، چہرہ ایک دم اسپاٹ ہوا تھا۔ وہ بے یقینی سے عائشہ کو تکنے لگا، ہانیہ نے اسے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ ابھی تو ہانیہ بہت چھوٹی ہے، اس کی تعلیم بھی پوری نہیں ہوئی، فیصل نے سنجیدگی سے کچھ الجھ کر کہا، جبکہ وہ احسن کی طرف متوجہ نہ تھا، جو کہ باغور عائشہ کو بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ لڑکیوں کو بڑے ہوتے دیر ہی کہاں لگتی ہے، آسیہ آپا بتا رہی تھی کہ ابھی صرف منگنی کریں گے، اس کی تعلیم پوری ہونے کے بعد بہت دھوم دھام سے شادی کریں گے، اور زارب بھی یہی چاہتا تھا۔ عائشہ نے فیصل کی بات سے ہلکا سا مسکراتے ہوئے مزید کہا، جبکہ وہ ہنوز احسن کے تاثرات نوٹ کر رہی تھیں۔ اور ہانیہ، کیا وہ خوش ہے؟ احسن نہیں جانتا تھا، مگر اپنے دل میں آئے خیال کو وہ زبان پر آنے سے روک نہیں سکا تھا۔ نہیں، ابھی ہانیہ کو نہیں پتا اس بارے میں، لیکن مجھے پورا یقین ہے جب اسے پتا چلے گا تو وہ بھی بہت خوش ہوگی، کیونکہ اعتراض کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ زارب بہت سلجھا ہوا لڑکا ہے، ملی تھی میں اس سے، عائشہ نے اپنے دل میں آتے خیال سے برعکس جواب دیا، جس پر احسن کچھ نہ بول سکا۔ وہ فیصل سے ایک ضروری کام کا کہہ کر وہاں رکا نہیں تھا، باہر چلے گیا تھا، جبکہ عائشہ کی نظروں نے دروازے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ عائشہ، تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ کچھ بتانا پسند کرو گی؟ فیصل نے پہلے تو عائشہ کے یوں احسن کو نوٹ کرنے پر غور نہیں کیا تھا، مگر جب کیا تھا تو اسے عائشہ کا یوں اس ٹاپک پر بات کرنا مصنوعی لگا، اس لیے احسن کے جانے کے بعد اس نے صاف گوئی سے پوچھا، فیصل آپ کو ہانیہ کیسی لگتی ہے؟ عائشہ نے اس کی بات سے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا مطلب کیسی لگتی ہے؟ بہت پیاری بچی ہے، شرارتی سی، معصوم سی، فیصل نے خوش دلی سے ہانیہ کے متعلق اپنی رائے ایسے آگاہ کیا۔ بس آپ کل ہی مصطفیٰ بھائی سے بات کر کے ہانیہ کو اپنے احسن کے لیے مستقل مانگ لیں۔ آپ کو پتہ ہے مجھے جب سے آپا نے یہ بات بتائی ہے مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ میں نے ہمیشہ ہانیہ کو اپنی بیٹی بنانے کا سوچا ہے، مجھے اپنے احسن کے لیے ایسی ہی لڑکی کی خواہش تھی، اور پھر احسن اور ہانیہ میں بھی تو کتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ بس میں کچھ نہیں جانتی، آپ مصطفیٰ بھائی سے بات کریں، ہانیہ صرف میری ہی بہو بنے گی۔ عائشہ کا انداز حتمی تھا، فیصل نے باغور سے دیکھا، یہ زندگی میں پہلی بار تھا جب عائشہ نے یوں کوئی ضد کی تھی۔
عائشہ کیا ہو گیا ہے؟ احسن کی بھی تعلیم بھی پوری نہیں ہوئی اور تمہیں اس کی شادی کی فکر لگ گئی، اور دوسری بات تم خود ہی تو بتا رہی ہو کہ ہانیہ کا رشتہ فائنل ہو گیا ہے، تو پھر میں اب کیسے بات کروں؟ فیصل نے نرمی سے اسے سمجھانا چاہا۔ مصطفیٰ صاحب سے فیصل کے بہت اچھے تعلقات تھے، اگر وہ ان سے ہانیہ کو مانگتا تو شاید وہ انکار نہ کرتے، مگر اب جب وقت گزر چکا تھا تو فیصل کو یہ بات نامناسب لگی۔ ابھی ہاں نہیں کی انہوں نے، بس بات ہوئی ہے، وہ تو بس میں نے احسن کے تاثرات جانچنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ آپ خالی مصطفیٰ بھائی سے بات کریں، ہمارا سب کچھ احسن کا ہی تو ہے، وہ ظارف کو میرے احسن پر فوقیت نہیں دے سکتے۔ عائشہ کو تو جب سے یہ بات پتہ چلی تھی وہ یوں ہی بے قرار تھی، کیونکہ وہ احسن کے دل کا حال بھی اچھی طرح جانتی تھی، جو خود تو زبان سے کبھی کچھ نہیں کہنے والا تھا۔ اچھا میں کروں گا بات، ڈونٹ وری، کل تو مجھے کراچی جانا ہے، وہاں سے واپس آ کر کروں گا بات، تب تک تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ اب پلیز یار کچھ کھلا پلا دو، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ فیصل نے سنجیدگی سے اپنی بات کہتے ہوئے آخر پر مسکین سی شکل بنائی تھی۔ اس کے حامی بھرنے سے عائشہ مطمئن ہو گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے سر ہلا کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ گاڑی میں کافی خاموشی تھی۔ افق نیلی تاروں بڑی چادر اوڑھ چکا تھا۔ وہ بار بار بیزاری سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اپنے ساتھ بیٹھے شخص پر اسے بہت غصہ آ رہا تھا، جو کہ یقیناً اس کے صبر کا امتحان لینے پر تلا ہوا تھا۔ آخر وہ کیوں نہیں بات کر رہا تھا اس کے ساتھ؟ زارا نے ہلکی سی گردن موڑ کر اپنے ساتھ بیٹھے اس مسٹر روڈ کو دیکھا، جو یوں ہی گاڑی چلا رہا تھا جیسے اسے کہیں چھوڑنے جا رہا ہو، جانتا نہ ہو۔ حالانکہ وہ دادی سے اسے شاپنگ پر لے جانے کی اجازت لے کر اپنے ساتھ لایا تھا، جبکہ زارا پچھلے 10 منٹ سے صاف ستھری سڑک پر چلتی اس کی گاڑی کو دیکھ رہی تھی، جس کے رکنے کے امکان نظر نہیں آتے تھے۔ زارا نے اپنے اشتعال کو ضبط کرتے ہوئے بالآخر خود ہی بات شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہلکا سا گلا کھنگار کر اسے مخاطب ہوئی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ زارا کا انداز دوستانہ تھا۔ سردی کی وجہ سے اسے شانوں پر گہری سیاہ شال اوڑھ رہی ہوئی تھی، جبکہ سوٹ سے ہم رنگ دوپٹہ اس نے سر پر لیا ہوا تھا۔ میرا تو لانگ ڈرائیو پر جانے کا ارادہ ہے، اگر تمہیں کچھ لینا ہے تو بتاؤ۔ کوئی شاپنگ؟ حدید نے مصروف سے انداز میں سرسری سا ایک نظر اس پر ڈال کر اسے دیکھا، جبکہ دوسری طرف زارا اسے یوں مصروف سے انداز پر بات کرنے پر اندر ہی اندر ضبط کر کے رہ گئی۔ لانگ ڈرائیو؟ ایسی شکل بنا کر بھی کوئی لانگ ڈرائیو پر جاتا ہے؟ اور یہ کیسی لانگ ڈرائیو ہے جس میں جناب نے منہ پر ٹیپ لگا رکھی ہے؟ بھلا میں یہاں سڑکیں دیکھنے آئی ہوں؟ زارا دل ہی دل میں اس کی اتنی خاموشی پر سوچ کر رہ گئی۔ ایک بات کا جواب دو گے سچ سچ؟ زارا نے تجسس سے پوچھا، جبکہ اس دوران وہ غیر ارادی طور پر اس کی طرف رخ موڑ چکی تھی۔ حدید نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تم نے جان بوجھ کر احمد کے ہاتھ پر چائے گرائی تھی نا؟ زارا نے اپنی سیاہ آنکھوں میں سوال لیے سے بغور دیکھا۔ نہیں، غلطی سے گری تھی، حدید نے شانے جھکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ زارا نے اس کی بات سے نہ ماننے والے انداز میں اپنے سر کو جھٹکا تھا۔ تم نے میری اور احمد کی باتیں سنی تھیں؟ زارا کا انداز تفتیشی تھا۔ بالکل بھی نہیں۔ حدید نے ایک نظر موڑ کر اپنے سے کچھ فاصلے پر بیٹھی زارا کو دیکھا، جو کہ متجسس بڑی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال جواب کر رہی تھی۔ اس کے انداز پر اسے ہنسی آئی تھی، جسے وہ چھپا گیا۔ اور یہ سارے جواب سچ تھے یا جھوٹ؟ زارا نے ہنوز اسی انداز میں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جھوٹ، حدید نے بے نیازی سے کہا، جبکہ زارا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کتنے سکون سے وہ دوسروں کا جینا حرام کرتا تھا، اوپر سے اس بلیک شرٹ میں اس کی جب ہی نرالی تھی۔ زارا کا 1000 دفعہ دل کیا تھا کہ وہ اسے یوں اگنور کرنے پر اس سے ناراض ہو جائے، جبکہ آج اسے یہ ناممکن لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے بلیک کلر بنا ہی حدید مصطفیٰ کے لیے ہو۔ اس کی پرسنالٹی پر یہ رنگ خوب جچ رہا تھا۔ وہ جب سے آیا تھا زارا اسے دیوانوں کی طرح دیکھ رہی تھی، اوپر سے حدید کا یوں اسے روکھے پھیکے انداز میں بات کرنا اسے زیادہ اس کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ اپنی بات کا جواب دیکھ کر وہ پھر خاموش ہو گیا تھا، جبکہ گاڑی خانوں سپیڈ سے چل رہی تھی۔ گاڑی تو یوں بگاڑ رہے ہو جیسے چاند پر لانگ ڈرائیو کرنے کا ارادہ ہو۔ زارا نے کچھ دیر بعد پھر سے چھا جانے والی خاموشی سے اکتا کر کہا۔ حدید نے اس کے یوں اپنی طرح طنز کرتے دیکھ اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ زارا کا اتنا خوبصورت اظہار محبت سن کر حدید کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ وہ اسے اگنور نہیں کر رہا تھا، بس چاہتا تھا کہ جب تک وہ اس کے سامنے رہے وہ بس اسی کے بارے میں سوچے۔ چائے کے بعد وہ دادی سے شاپنگ کا کہہ کر اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا، جبکہ اس کا ارادہ لانگ ڈرائیو پر جانے کا تھا، مگر جانے کیوں وہ اسے تنگ کر رہا تھا؟ شاید وہ چاہتا تھا کہ زارا خود سے اس سے باتیں کرے، اسی لیے یوں بات کر رہا تھا۔ مجھے چاند پر جانے کا راستہ نہیں معلوم، حدید نے معصومیت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، مجھے لگا تمہیں پتا ہوگا، زارا نے اس کی طرف دیکھ کر تھوڑی مایوسی سے کہا، جبکہ یہ طنز تھا۔
ویسے تم یہاں آئے کیوں تھے؟ میرا مطلب کوئی خاص وجہ؟ زارا نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر واضح طنز کیا، جبکہ اندر ہی اندر اب اسے غصہ آ رہا تھا۔ آخر وہ اس سے پہلے کی طرح باتیں کیوں نہیں کر رہا تھا؟ زارا کو کہاں اگنور ہونا پسند تھا۔ دادی سے ملنے آیا تھا۔ حدید کی ایکٹنگ کمال تھی۔ وہ شکل پر سنجیدگی اوڑے یوں بات کر رہا تھا جیسے اس سے پہلی دفعہ مل رہا ہو۔ زارا اس کے جواب پر سلگ کر رہ گئی۔ تو پھر لانگ ڈرائیو پر بھی دادی کو ہی لے آتے، ان کی پوتی کو زحمت دینے کی وجہ جان سکتی ہوں؟ زارا نے ضبط کا کٹھن مظاہرہ کرتے ہوئے دام پیستے ہوئے پوچھا۔ دادی کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی نا، بس اسی لیے، حدید نے اس کے لال ٹماٹر ہوتے چہرے سے بامشکل نظریں پھیرتے ہوئے کہا۔ زارا کا ضبط انتہا ہی تھا۔ گاڑی روکو، میں نے کہا، گاڑی روکو، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ کہیں بھی، زارا نے دبی دبی آواز میں چلاتے ہوئے کہا۔ حدید نے پہلے تو اس کی بات انسنی کر دی، جبکہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے اسے فوراً بریک لگائی تھی۔ گاڑی کے رکتے ہی زارا اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی تھی۔ وہ ہانسی چڑ گئی تھی۔ حدید کو اب اپنا اسے تنگ کرنا مہنگا پڑا تھا۔ وہ بھی فوراً اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا۔ زارا کیا ہوا اور یہ تم کہاں جا رہی ہو؟ حدید نے گاڑی سے باہر نکل کر تیز تیز قدم چلتی زارا کے ساتھ اس کے ہم قدم چلتے ہوئے پوچھا۔ گھر جا رہی ہوں میں، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، اور گھر جا کر سب سے پہلے تمہاری موم اور ڈیڈ دونوں کو تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ کوئی اتنا بے حس بھی ہوتا ہے بھلا؟ زارا نے سر جھٹکتے ہوئے کہا اور مزید تیزی سے آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے کے لیے تیار تھے جنہیں وہ ضبط کیے ہوئے تھی۔ مگر گھر تو اس طرف ہے، حدید نے اس کے ساتھ ساتھ قدم ملا کر چلتے ہوئے اپنی مسکراہٹ دبا کر پیچھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ زارا کے بڑھتے قدم ایک پل کو تھم گئے تھے۔ اس نے اسے گھور کر دیکھا تھا جو بجائے اسے منانے کے گھر کا راستہ بتا رہا تھا۔ یو نو وٹ، تم اور تمہارا وہ بدتمیز دوست دونوں ایک جیسے ہو، زارا نے شدید احساس توہین کے زیر اثر سے دیکھ کر کہا اور پھر سے آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ حدید کو اس کا بے وقت ہادی کو کوسنا سمجھ نہیں آیا تھا، مگر اپنے ساتھ ساتھ اس کی بے عزتی پر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ حدید نے ہنستے ہوئے اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے منانے کا فیصلہ کیا اور بھاگتے ہوئے اس کے برابر پہنچا، جو کہ اپنی ناک کی سیدھ میں چلتی جا رہی تھی۔ اچھا سنو تو صحیح زارا، آئی ایم کیڈنگ یار، سوری، حدید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے تمہارا یہ مذاق بالکل بھی پسند نہیں آیا، گھر جانا ہے مجھے، زارا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے خفیف سے لہجے میں کہا۔ اس کے گال نم تھے، وہ رو رہی تھی، وہ فطرتاً بہت حساس تھی۔ اوف زارا، تم رو رہی ہو، حدید نے بے یقینی سے اس کے بھیگے گال دیکھتے ہوئے کہا اور پھر خود سے دور جاتی زارا کا مضبوطی سے بازو تھام کر اسے اپنے سامنے کیا۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا میری بیوی میرا اتنا سا مذاق بھی نہیں سمجھے گی۔ اپنی متاع جان کی آنکھوں میں آنسو میں کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اپنی بات کہتے ہوئے اس کے شفاف نم گالوں کو صاف کر رہا تھا۔ اس کی لمبی پلکوں میں اٹکا آنسو حدید نے بہت نرمی سے اپنی پوروں پر چنا تھا۔ زارا نے ہفکی سے اسے دیکھا تھا جبکہ پولی کچھ نہیں تھی۔ اس کے ہاتھوں کا ٹھنڈا لمس اس نے اپنے گالوں پر شدت سے محسوس کیا تھا۔ اتنا چھوٹا سا دل ہے تمہارا جو اتنی سی بات پر رونے لگی، حدید نے اس کے شہابی چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ رونے کا اثر تھا اور کچھ سردی کا۔ زارا کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا۔ حدید نے دلچسپی سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھا۔ بہت برے ہو تم، آئی ہیٹ یو، زارا نے اس کے یوں اپنے قریب ہونے پر اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے اپنے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، جو کہ اس کے آنسو صاف کرنے کے بعد اپنے ہاتھ ہٹانا ہی بھول گیا تھا۔ میں تو اب بھی تمہاری یہ بات ہرگز نہیں ماننے والا، کیونکہ میں نے آج اپنی بیوی کا خوبصورت اظہار محبت سنا تھا جس کا ایک ایک لفظ مجھے حفظ ہے۔ حدید نے ان لفظوں کو یاد کر کے محظوظ ہوتے ہوئے اس کی سیاہ جھیل سی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مسکرا کر کہا، وہ تو بس میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، زارا نے شانے اچکاتے لاپرواہی سے کہا، جبکہ اپنے لفظوں کو یاد کر کے وہ ایک پل کو اپنی آنکھیں مینچ کر رہ گئی، جو کہ یقیناً اس نے احمد کی طبیعت صاف کرنے کے لیے بولے تھے تاکہ اس کے دماغ کی ساری خوش فہمیاں دور کر سکے۔ وہ ایک ایک لفظ سچ تھا، مگر حدید کے سامنے زارا شاید کبھی بھی ایسے نہ کہتی۔ نہ تو حدید نے زارا سے احمد کے بارے میں کچھ پوچھا تھا اور نہ ہی زارا نے اسے کچھ بتایا تھا۔ ان کا رشتہ اتنا مضبوط تھا جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ حدید کو زارا پر خود سے زیادہ اعتماد تھا، ان کے درمیان کسی تیسرے کی کبھی کوئی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ اور تمہارا یہ جواب سچ تھا یا جھوٹ؟ حدید نے دلچسپی سے پوچھا، جبکہ اس کا لہجہ مسکراتا تھا۔ جھوٹ، اپنی بات کہتے ہوئے زارا بھی مسکرا دی تھی، جبکہ اس کے جواب پر حدید کی مسکراہٹ سے آب و ہوا زعفران راز ہو گئی تھی۔ وہ یوں ہی زارا کا بازو تھامے کھڑا تھا۔ سرد ہوا دونوں کے چہروں کو چھو کر گزر رہی تھی۔ آسمان پر نظر آتا نیم واضح چاند بھی ان کی محبت دیکھ کر مسکرایا تھا۔ حدید گھر چلیں، زارا نے ایک نظر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اسے دیکھا، جس کا گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں لگتا تھا۔
شام اب رات میں ڈل چکی تھی، اطراف میں اچھا خاصا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ کیوں تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ خدیج نے اس کے چہرے کی گھبراہٹ سے محسوس ہوتے ہوئے ایک نظر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی گاڑی بگاتے ہوئے کافی آگے نکل آئے تھے۔ جانے یہ کون سی جگہ تھی؟ اطراف میں جھاڑیاں تھی جبکہ سڑک پکی اور صاف ستھری تھی مگر غیر گنجان آباد تھی۔ ان کی گاڑی کافی پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ دونوں تنہا اس سڑک پر کھڑے تھے۔ اپنا غصہ کم ہوتے ہی اس سنسان سڑک کو دیکھتے ہوئے جانے کیوں زارا کو شدید گھبراہٹ ہوئی۔ اس نے اپنے شانوں پر اوڑھی شال کو درست کیا تھا۔ نہیں لیکن پلیز گھر چلتے ہیں، کافی وقت ہو گیا ہے۔ زارا کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ اس نے ملتجی سے لہجے میں کہا۔ اوکے ایز یو وش۔ اس کی گھبراہٹ دیکھتے ہوئے حدید نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا اور واپسی کی طرف چلنے لگا۔ زارا نے آج اس کی دی گئی وائٹ گولڈ کی چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں جو کہ اس نے اسے نکاح کے تحفے میں دی تھیں۔ سوری زارا، وہ تمہاری بنائی ہوئی چائے میں نے غصے میں اس پر انڈیل دی۔ ویسے مجھے چائے سخت ناپسند ہے لیکن میں اپنی نازک سی بیوی کے ہاتھوں کی بنی چائے اس طرح کبھی ضائع نہ کرتا۔ حدید کا انداز بہت نرم تھا۔ اس کی کلائی میں پہنی چوڑیوں کو چھیڑتے ہوئے وہ ملال سے کہہ رہا تھا۔ وہ کبھی کسی سے معافی نہ مانگنے والا زارا کے سامنے ہمیشہ جھک جاتا تھا۔ ایسی ہی تو ہوتی ہے محبت۔ محبت میں اکڑ نہیں ہوتی، انا نہیں ہوتی، عاجزی ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ چلتی ہوئی زارا باغور سے دیکھتے ہوئے اسے سن رہی تھی۔ اسے اس کا احمد کے ہاتھ پر چائے گرانا بالکل بھی برا نہیں لگا تھا بلکہ اس وقت اسے خود اس کی اس جرأت پر بہت غصہ آیا تھا۔ اس سے پہلے زارا بھی کچھ بولتی کہ پیچھے سے تیزی سے 2 موٹر سائیکلیں آ کر اس کے پاس رکی تھیں۔ زارا کا دل کام کر رہ گیا۔ موٹر سائیکلوں پر سوار ان لوگوں نے اپنے چہرے ڈانپ رکھے تھے۔ تیزی سے ان کے قریب موٹر سائیکل رکتے ہوئے ایک لڑکا پھرتی سے نیچے اترا تھا اور زارا کی طرف بڑھا تھا۔ حدید نے ایک ہی جسم میں زارا کو اپنے پیچھے چھپایا تھا۔ وہ دونوں موٹر سائیکلوں پر سوار 4 لوگ تھے جن کے ہاتھوں میں پسٹل تھے۔ خبردار اگر کسی نے بھی سے ہاتھ لگایا۔ حدید کا انداز وارننگ دینے والا تھا۔ زارا کی زبان تو خود تالو سے چپک گئی تھی۔ وہ اس سنسان جگہ پر ان کے ہاتھوں میں پکڑی پسٹل اور خود پر حملہ کرنے پر لرز کر رہ گئی۔ او ہیرو، زارا ڈائیلاگ بولنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ یہیں ٹھنڈا کر دوں گا۔ سامان نکالو جلدی ورنہ دونوں کو ادھر ہی جان سے مار دوں گا۔ ان میں سے ایک بدے سے جسامت کے نقاب پوش نے بندوق کی نول کا رخ حدید کی طرف کرتے ہوئے عجلت میں کہا جبکہ زارا اس کے پیچھے چھپی ہوئی خوف سے باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ حدید نے ناگواری سے اپنی بویں اچکائی تھیں اور پھر اپنی پاکٹ سے اپنا والیٹ، اپنی قیمتی گھڑی اور جیکٹ کی جیب سے اپنا قیمتی موبائل نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا جسے اس نے جپٹ کر اسے لیا تھا۔ چلو میڈم، اتارو اپنی یہ چوڑیاں اور باقی سارا زیور جلدی سے ورنہ تمہارے اس ہیرو کو یہیں گاڑ دوں گا۔ اس نے تمسخر اڑاتی نظروں سے اپنی باقی ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے ہنس کر کہا جس پر ان کے شیطانی کہہ کے ہوا میں گونجے تھے۔ 2 بائک پر سوار تھے جبکہ 2 نے کافی الرٹ ہو کر حدید پر پسٹل تانی ہوئی تھی۔ زارا نے جلدی سے اپنے لرزتے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ میں پہنی گولڈ کی رنگ، کانوں میں پہنے ٹاپس، گلے میں پہنی بھاری گولڈ کی چین حدید کی طرف بڑھا دی تھی جسے اس بدے نقاب پوش نے جلدی سے جپٹ لیا تھا۔ موبائل تو زارا گھر چھوڑائی تھی۔ مل گیا تم لوگوں کو جو چاہیے تھا، اب نکلو یہاں سے۔ حدید کی آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔ اگر زارا اس کے ساتھ نہ ہوتی تو وہ جان کی پرواہ کیے بغیر وہ ان 4 کی ہڈیاں توڑ دیتا، ان کے ہاتھ جوڑ سے علیحدہ کر دیتا جس سے وہ اس پر پسٹل تانے کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ شدت سے پچھتایا تھا کیونکہ اس نے کل ہی اپنی گن گاڑی سے نکال کر الماری میں رکھی تھی، اس لیے زارا کے ساتھ ہوتے ہوئے وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا ورنہ اپنی طاقت پر اسے اتنا تو یقین تھا کہ وہ آسانی سے انہیں ڈیر کر دیتا۔ او ہیرو، زیادہ ہوشیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس چڑیا کو بول وہ چوڑیاں ابھی اتار کر ہمارے حوالے کرے ورنہ اس چڑیا کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے حباست سے حدید کے ماتھے پر پسٹل کی نول زور سے رکھتے ہوئے ذرا سا چہرہ موڑ کر خوف سے کانپتی زارا کو دیکھ کر کہا تھا جو کہ پوری ہی اس کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، جس کی ہرنی جیسی آنکھیں خوف سے لڑزتی ہوئی بامشکل نظر آ رہی تھیں۔ ذرا جلدی چوڑیاں اتار کر دو۔ حدید نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے اسے چوڑیاں دینے کو کہا جس پر زارا نے نفی میں گردن ہلائی۔ حدید نے بے یقینی سے اسے دیکھا جبکہ وہ 4 بھی الرٹ ہوئے تھے۔ کیا کہا تو نے؟ ایک نقاب پوش زارا کی طرف بڑھا تھا اور انتہائی بدتمیزی سے اپنی بات کہتے ہوئے پسٹل کی نول زارا کی پیشانی پر رکھی اور دوسرے ہاتھ آگے بڑھا کر خود اس کے ہاتھ سے چوڑیاں اتارنی چاہی۔ زارا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے چھپانے کی ناکام سی کوشش کی۔ وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ حدید نے اس کا زارا کی طرف بڑھتا ہاتھ ایک پل میں مروڑ کر رکھ دیا۔ وہ بری طرح کڑا کر رہ گیا۔ اس کی اس حرکت پر حدید اپنا غصہ ضبط نہیں کر پایا۔ باقی 2 نے فوراً حدید کو قابو کیا تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی میری بیوی کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ تم لوگوں کو جو چاہیے تھا مل گیا، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔
حدید نے تقریباً غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ دوسرے لڑکے نے پھر سے زارا کی پیشانی پر گن رکھی تھی۔ زارا چوڑیاں اتار کر دو۔ حدید کا انداز حکمیہ تھا۔ اسے زارا پر بھی غصہ آیا جو ان لوگوں سے ڈرنے کے باوجود اپنی چوڑیاں دینے کو تیار نہیں تھی، مگر جب اس نے اس موٹے بھدے انسان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو خوف سے کانپتے ہاتھوں سے زارا نے چوڑیاں اتار کر دے دی تھیں۔ چوڑیاں ملتے ہی حدید کو ایک طرف دھکا دے کر وہ موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر یہ جا وہ جا۔ حدید نے دور جاتی موٹر سائیکلوں کے نمبر نوٹ کیے تھے۔ بے اختیار سے زارا کا خیال آیا جو کہ خوف سے کانپتی ہوئے رو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ بہت ڈری ہوئی تھی، اس کی جیکٹ میں منہ چھپائے وہ رو رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو زارا؟ حدید نے اسے خود سے علیحدہ کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ اسے زارا کی فکر ہوئی۔ زارا نے بامشکل اس بات میں سر ہلایا۔ مم، میری چوڑیاں، تو تم نے انہیں مارا کیوں نہیں؟ وہ میری چوڑیاں لے گئے، زارا نے روتے ہوئے شکوہ کناں انداز میں سے دیکھ کر کہا۔ اسے سب سے زیادہ دکھ اپنی چوڑیوں کے جانے کا تھا۔ وٹ؟ چوڑیاں؟ تمہیں جان سے زیادہ چوڑیوں کی فکر ہو رہی ہے زارا؟ حدید نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اگر تم انہیں مارتے تو میں کبھی اپنی چوڑیاں انہیں نہ دیتی، زارا نے شدت بے بسی سے روتے ہوئے کہا۔ حدید ایک پل کے لیے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اپنی چوڑیوں کے جانے پر اس طرح رو رہی تھی جیسے ان چوڑیوں میں اس کی جان قید ہو۔ زارا، عزت اور جان سے زیادہ کچھ بھی قیمتی نہیں ہوتا۔ میرے نزدیک ان چوڑیوں کی اتنی قیمت نہیں ہے جتنی قیمت تمہارے آنسوؤں کی ہے۔ پلیز خاموش ہو جاؤ، میں تمہیں نئی چوڑیاں لے دوں گا۔ تم اس طرح رو کر مجھے پریشان کر رہی ہو۔ حدید نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے محبت سے کہا۔ زارا کے آنسوؤں میں کمی نہیں آئی تھی۔ وہ چوڑیاں تم نے مجھے ہمارے نکاح پر دی تھی حدید، میرے لیے وہ بے حد قیمتی تھی۔ زندگی کی قیمتی لمحوں میں دیے گئے تحفے کی قیمت نہیں دیکھی جاتی حدید، وہ تو انمول ہوتے ہیں، ان کی قدر کی جاتی ہے، انہیں سنبھال کر رکھا جاتا ہے، اور میرے لیے وہ تحفہ بہت اہم تھا جس کی میرے لیے تم حفاظت نہ کر سکے۔ زارا نے اپنی جھیل سی آنکھوں میں سمندر سموئے اسے دیکھ کر کہا۔ حدید کا دل سمندر میں ڈوب کر رہ گیا۔ کتنی اہمیت تھی اس کے نزدیک اس کے دیے گئے تحفے کی۔ بے شک اسے اس پوری دنیا میں سے گوہرے نیاب سے نوازا گیا تھا۔ ہر سو رات کی تاریکی پھیل چکی تھی، وہ اسے وہاں سے لیے گھر آ گیا تھا۔ پورے راستے حدید نے اسے چپ کروانے کی کوشش کی تھی، جبکہ زارا ہنوز اداسی سے آنسو بہاتی رہی۔ گاڑی پورچ میں داخل ہوئی تو زارا ہفکی سے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ باہر نکلتے ارسلان نے اس کا آنسو سے بھیگا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ اس سے کچھ پوچھتا مگر زارا تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ حدید، زارا کو کیا ہوا؟ وہ رو کیوں رہی ہے؟ ارسلان کا انداز متفکر تھا۔ حدید نے ایک سرد آہ خارج کرتے ہوئے اسے ساری بات بتا دی، جس پر ارسلان نے دل ہی دل میں ان کے صحیح سلامت گھر واپس آنے پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ تھینک گاڈ تم دونوں بالکل ٹھیک ہو۔ تم فکر مت کرو، میں زارا کو سمجھاؤں گا، وہ بہت حساس ہے اس لیے اتنی جلدی نہیں سنبھلے گی۔ اور تمہیں یہ چوٹ آئی ہے، آؤ اس پر بینڈیج لگا دوں۔ ارسلان اس کی پیشانی کے کنارے پر لگے زخم کو دیکھتے ہوئے کہا، جہاں سے خون نکل کر جم چکا ہوا تھا۔ حدید کو کافی دیر سے اپنی پیشانی پر جلن کا احساس ہو رہا تھا، مگر زارا کو چپ کرواتے ہوئے وہ ہر چیز فراموش کر گیا تھا۔ ارسلان کے کہنے پر وہ بے اختیار اپنی پیشانی چھو کر رہ گیا۔ اس کی مزاحمت کرنے پر اس نے اس کی پیشانی پر تانی گن کا دباؤ بڑھایا تھا، جس سے اس کی پیشانی سے خون رسنے لگا۔ ارسلان پولیس میں کمپلین کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر حدید نے منع کر دیا اور اسے باقی سب کو بھی بتانے سے روکا تھا۔ کچھ دیر مزید یہاں ٹھہرنے کے بعد حدید کی فیملی واپس اسلام آباد جانے کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ زارا گھر آنے کے بعد گمسم ہو گئی تھی۔ کچھ دیر مزید یہاں ٹھہرنے کے بعد حدید کی فیملی واپس اسلام آباد جانے کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ زارا گھر آنے کے بعد گمسم ہو گئی تھی۔ سردیوں کے موسم میں جہاں سردی عروج پر تھی، وہیں پارک میں بے شمار درختوں کی موجودگی سے یہاں کلفی جمنے کے امکانات زیادہ تھے۔ وہ فجر کی نماز کے بعد مسجد سے سیدھا یہاں آ گیا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ بغیر رکے بھاگتے ہوئے راؤنڈ مکمل کر رہا تھا۔ اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ سیاہ سلیقے سے کٹے چھوٹے بال پوری طرح پسینے سے بھیگے ہوئے تھے۔ وہ پوری آستین کی ٹی شرٹ، گرے رنگ کے ٹراؤزر میں ملبوس، پیروں میں جاگرز پہنے بھاگ رہا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں ویران تھیں، رات جاگنے کی چگلی کر رہی تھیں۔ اس کے اندر جانے وہ کون سا احساس تھا جو اندر ہی اندر اس کا سانس تنگ کر رہا تھا، اس کا سکون ڈسٹرب کر رہا تھا۔ کل سے وہ بے حد مضطرب تھا۔ وہ بھاگتے بھاگتے ہانف گیا تھا۔ بے اختیار ہی اسے ہوا میں آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی تو وہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھک کر اپنی سانس متواتر کرنے لگا۔ اس کا جسم پسینے سے تر تھا۔ کچھ لمحے لگے تھے کہ ذہن پھر سے وہی الفاظ دہرانے لگا تھا
جو کہ اس کا سکون برباد کر رہے تھے۔ اس نے اپنی زبان ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے اسے ترک کیا اور دوبارہ بھاگنے کا ارادہ کیے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ شاید وہ اپنی سوچوں سے رہائی چاہتا تھا۔ ایسا اس کے ساتھ زندگی میں پہلی دفعہ ہو رہا تھا۔ وہ گیٹ سے اوپر کی طرف دوبارہ بھاگتے ہوئے راؤنڈ مکمل کرنے لگا جب اسے اپنے پیچھے کوئی جانی پہچانی آواز میں اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا اور اپنی سپیڈ سے بھاگتا رہا۔ بس کر دو، تم نے تو ہالی ووڈ کے ہیروز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تمہارے پیچھے بھاگتے بھاگتے میری ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، اس لیے پلیز بریک لگا لیں احسن صاحب۔ ہانیہ نے بمشکل اس کے برابر دوڑتے ہوئے اپنا چہرہ اس کی طرف موڑ کر ہانفتے ہوئے کہا۔ احسن کو لگا جیسے وہ اس کے خیالوں سے نکل کر اس کے سامنے موجود ہو۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے رک گیا، جبکہ اس کی کوئی بھی بات اس نے سنی نہیں تھی۔ اس کے ہونٹوں میں ہوتی جنبش سے اسے اس کے کچھ بولنے کا احساس ہوا۔ اس کے ذہن میں چلتی باتوں کا شور اس قدر زیادہ تھا کہ وہ اس کی بات نہیں سن سکا تھا۔ کیا یار، کب سے دیکھ رہی ہوں پاگلوں کی طرح بھاگے ہی جا رہی ہو۔ اس کے رک جانے پر ہانیہ ہانفتی ہوئی اس کے چوڑے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنی سانسیں متواتر کرنے لگی۔ وہ کب سے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے اسے آواز دے رہی تھی، مگر احسن تو جانے کون سے خیالوں میں مگن تھا۔ اس کی سپیڈ کا مقابلہ کرتی ہانیہ کا سانس بری طرح پھول گیا تھا۔ احسن سانس تک روکے اپنے کندھے پر دڑا اس کا نازک ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ آج تو احسن کا دل ایک الگ ہی انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اس نے یوں ہی حیرانی سے اس کے ہاتھ کو دیکھنے کے بعد اسے دیکھا جو تیز گلابی ٹی شرٹ پر بلیک جیکٹ پہنے، بلیک ٹراؤزر میں ملبوس، سنہری بالوں کو سلیقے سے ہائی پونی کیے جو کہ اس کی پشت پر جھول رہی تھی۔ ہانیہ کے بال اچھے خاصے لمبے تھے، پیروں کو سیاہ جاگرز میں مقید کیے وہ جاگنگ ڈریس میں ملبوس تھی۔ اس کی سبھی پیشانی پر پسینے کے چند قطرے نمودار ہوئے تھے۔ احسن نے بامشکل ہانیہ کے چہرے سے نظریں پھیری۔ تم آج یہاں کیسے؟ میرا مطلب ہے اتنی صبح کیسے اٹھ گئی؟ احسن نے نامحسوس طریقے سے اپنے کاندھے سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ اسے ہانیہ کو یہاں دیکھ کر حیرانی ہوئی تھی کیونکہ وہ دیر سے اٹھنے کی عادی تھی۔ بس ایسے ہی، آج جلدی آنکھ کھل گئی تھی اور پھر دوبارہ نیند بھی نہیں آ رہی تھی تو سوچا کیوں نہ تمہیں جوائن کر لوں۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکا سا گلابی پن جھلکتا تھا۔ گڈ۔ احسن اس سے زیادہ نہ بول سکا اور قدم قدم آگے چلنے لگا۔ ہانیہ بھی اس کے ساتھ آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ تم بتاؤ یہ اتنی سپیڈ سے کن خیالوں میں مگن بھاگ رہے تھے؟ میں نے تمہیں اتنی آوازیں دی مگر مجال ہے جو تم نے ایک دفعہ بھی پلٹ کر دیکھا ہو۔ ہانیہ نے اب اپنے مخصوص سٹائل میں لفظوں کے ساتھ ساتھ چہرے کے تاثرات بدلتے ہوئے پوچھا۔ اس کی بات سے احسن مبہم سا مسکرایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے جب ذہن کی سکرین پر چلتی باتوں کا، یادوں کا شور بہت بلند ہو تو اکثر ہم اپنے ارد گرد کی آوازیں سن نہیں پاتے بلکہ وہ ہمیں سنائی ہی نہیں دیتی کیونکہ ہمارا دھیان تو کہیں اور ہوتا ہے۔ احسن کا لہجہ اداس تھا۔ اس کی بات ہانیہ کے سر کے اوپر سے گزری تھی۔ ایسی کون سی یادیں اور باتیں تھیں جن کو یاد کرتے ہوئے تمہیں میری آواز ہی سنائی نہ دی؟ ہانیہ کو جو سمجھ آیا تھا اس نے تجسس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ مرضی ہے تمہاری، نہیں بتانا تو نہ بتاؤ، ہانیہ نے شانے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ احسن میں سوچ رہی تھی کل ہم یونیورسٹی وزٹ کرنے چلتے ہیں، ویسے بھی نیکسٹ منتھ تو رزلٹ آنے کے بعد ہم وہاں باقاعدہ ایڈمیشن لینے والے ہیں، تو کیا خیال ہے؟ ہانیہ نے دلچسپی سے اپنا ارادہ اسے بتا کر اس کی رائے لینا چاہی۔ میں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے۔ احسن کا لہجہ ہنوز اداس تھا۔ کیا مطلب؟ کیسا ارادہ؟ ہانیہ کے اس کے ساتھ چلتے قدم رکے تھے۔ میں اپنی باقی سٹڈیز لندن میں کمپلیٹ کروں گا۔ زارا آپی کی شادی کے بعد میں لندن چلے جاؤں گا، وہیں پپو کے پاس اپنی باقی کی سٹڈی پوری کروں گا۔ یہ بات کہتے ہوئے احسن کا لہجہ جانے کیوں افسردہ تھا۔ آنکھوں میں ایک دھند سی جمنے لگی۔ عائشہ کی کل کی باتیں سننے کے بعد اس نے بامشکل یہ فیصلہ لیا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے ہانیہ کو کبھی کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہانیہ نے آج تک ہر کسی پر اسے فوقیت دی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں کسی اور کا عکس دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، نہ آج نہ کل۔ دوسری طرف ہانیہ کو لگا جیسے اس تازہ ہوا میں اسے سانس لینا دشوار ہو گیا ہو۔ اسے لگا اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا۔ وہ بے یقینی سے دوسری طرف چہرہ موڑے احسن کو دیکھنے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو احسن؟ میں تمہارے بغیر کیسے؟ تم نے مجھے خود سے الگ کر کے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ ہم نے تو اپنا فیوچر اکٹھے پلان کیا تھا نا، اب تم ایسے کیسے مجھے خود سے الگ کر سکتے ہو؟ ہانیہ کو سمجھ نہ آئے کہ وہ کیا بولے۔ وہ اپنی شدید حیرت میں گری اتنا ہی بول سکی۔ ہم ہمیشہ اچھے دوست رہیں گے ہانیہ، کیا فرق پڑتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہ کر پڑھوں یا دور جا کر؟ ہمیں کون سا ہمیشہ مستقل ساتھ رہنا ہے؟ اس کی گھنیری پلکوں کی باڑ تلے آنسوؤں سے بڑی سرمئی آنکھوں کو دیکھ کر وہ مسکرا بھی نہ سکا۔
تم کیسی باتیں کر رہے ہو احسن؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم کیوں نہیں مستقل ساتھ رہ سکتے؟ ہانیہ مصطفیٰ کو احسن فیصل کے بغیر ہر چیز بے معنی لگتی ہے، تو میں کیسے اتنے سال تمہیں دیکھے بغیر، تم سے ملے بغیر، تم سے باتیں کیے بغیر رہ سکتی ہوں؟ یہ ناممکن ہے۔ ہانیہ نے شدت جذبات کے زیر اثر اپنے دل کے حالات کو بغیر کسی بناوٹ کے بیان کیا، جبکہ اس کی آواز نم ہو رہی تھی، جسے وہ بمشکل ضبط کی اپنی دوستی کے لیے یا شاید پسند کے لیے لڑ رہی تھی۔ اس کی بات سے احسن بے بسی کے احساس سے مبہم سا مسکرایا تھا، جیسے اس کی معصومیت پر ہنسا ہو۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا ہانیہ، جب نئے لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں نا تو پرانے اکثر اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں، ان کی اہمیت قدر و قیمت مدروم ہو کر رہ جاتی ہے۔ احسن نے کل سے اپنے دل میں ابھرتے نئے نئے خدشات کو جیسے الفاظ دیے تھے۔ ہانیہ تڑپ کر رہ گئی۔ احسن، مجھے نہیں پتا تم کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو، لیکن میں تمہیں اتنا بتا دوں کہ ہانیہ مصطفیٰ نے اپنی 18 سالہ زندگی میں صرف ایک ہی شخص کے ساتھ رہنے کے، جینے کے خواب دیکھے ہیں، اور وہ صرف احسن فیصل ہے۔ اس کے علاوہ دل کو کوئی نیا پرانا گوارا نہیں۔ ہانیہ کو احسن کے الفاظ جانے کیوں اپنی مخلصی پر اتنے ترش لگے کہ وہ صاف گوئی سے اس کے لیے اپنے دل میں موجود جذبات کا اظہار کر گئی تھی۔ ہانیہ اپنی بات کہہ کر رکی نہیں تھی۔ احسن کی باتوں پر شکوہ کناں نظروں سے دیکھتی ہوئی وہاں سے بھاگ کر گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے اب باقاعدہ آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے لفظوں پر ساکت ہوا احسن اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ کتنی صاف گو تھی، کتنی آسانی سے اپنے جذبات کہہ گئی تھی، اور ایک وہ تھا جو اسے کسی اور کے ساتھ سوچ کر ہی اپنے دل کو کسی عذاب سے بچانے کے لیے راہ فرار تلاش کر رہا تھا۔ وہاں موجود ایک بینچ پر وہ ڈہ جانے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپائے وہ ضعف سے آنکھیں میچ گیا۔ ہم تجھ پر اپنا حق جتانے سے کتراتے ہیں، ہم تجھ پر اپنا حق جتانے سے کتراتے ہیں، تیرے ساتھ جی کر مرنے سے کتراتے ہیں، تیری باتوں کے حصار سے نکلنا ناممکن ہے، مہر تجھے نظر بھر کے دیکھنے سے کتراتے ہیں۔ آدھا دن چڑھ چکا تھا۔ تیز دھوپ نے سردی کی شدت کو کم کر دیا تھا۔ وہ لان میں جھولے پر بیٹھی دونوں پاؤں لٹکائے ہاسی گمسم تھی۔ کل حدید کی فیملی کے جانے کے بعد پھوپھو بھی احمد کی فیملی کو ساتھ لیے اپنے گھر چلی گئی تھیں۔ ان کی شادی میں ایک ہفتہ باقی تھا۔ ارسلان آفس جانے سے پہلے اس کا منہ ٹھیک کر کے گیا تھا، اسے سمجھا کر گیا تھا کہ وہ اسے ایک برا واقعہ سمجھ کر بھول جائے۔ زارا نے یوں ہی بیٹھے بیٹھے ایک نظر اپنی شفاف سی حالی کلائی کو دیکھا۔ زارا کے نزدیک اہمیت چوڑیوں کی نہیں، اس تحفے کی تھی جو حدید نے اسے نکاح کے وقت دیا تھا۔ یہ اس کی طرف سے پہلا تحفہ تھا۔ زارا، جس نے زندگی میں کبھی اپنی جویلری نہیں سنبھالی تھی، ان چوڑیوں کو بہت سنبھال کر رکھتی تھی۔ اسے یہ تحفہ بہت عزیز تھا۔ اسے کل حدید کی موجودگی میں اندر ہی اندر ایک اطمینان تھا کہ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ زارا نے 3 دفعہ حدید کو اپنے لیے لڑتے دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی اس کی موجودگی میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، مگر کل جب حدید نے انہیں کچھ نہ کہا بلکہ خاموشی سے اپنا سامان انہیں دے دیا اور اس کی جویلری بھی اس نے ان کے حوالے کرنے کا کہا، تو زارا کو ایک پل کے لیے بہت برا لگا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ان کو مارے، وہاں سے بھگا دے، کیونکہ وہ ان کو اپنے نکاح کا تحفہ ہرگز دینے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، مگر حدید کی یہ شرافت اسے بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ زارا معاملے کی سنگینی سے ناواقف ہوتے ہوئے جانے کیا کیا سوچتی جا رہی تھی۔ اسے وہاں بیٹھے کچھ وقت گزرا تھا جب آصف مؤدب سا اس کے پاس آیا۔ زارا نے ویران نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیا۔ یہ آپ کے لیے پارسل آیا ہے، اس پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے، آصف نے پارسل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ زارا نے سر ہلاتے ہوئے اسے پارسل تھام لیا تو آصف وہاں سے چلے گیا۔ زارا نے خاموشی سے پیکٹ کو چاک کیا تو اس کے اندر اس کی جویلری تھی۔ وہ جو سستی سے اسے کھول رہی تھی اور بیزاری سے دیکھ رہی تھی، ایک پل میں سیدھی ہوئی تھی اور حیرانی اور بے یقینی سے اس پیکٹ میں موجود اپنی ایک ایک چیز دیکھنے لگی۔ زارا کو لگا یہ کوئی خواب ہو، اس کی ساری جویلری سمیت وہ چوڑیاں بھی اس میں موجود تھیں۔ زارا کو خوشگوار حیرت نے آن گھیرا۔ اسے لگا کہ ارسلان یا حدید نے ان کے خلاف کمپلین کروائی ہو، جس کے بدلے میں یہ چیزیں بازیاب کروا کر اسے پہنچائی گئی ہوں، مگر وہ اسے یوں پارسل کیوں کرتے؟ زارا یہ سب سوچتے ہوئے الجھی۔ زارا نے پیکٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو اس میں سے ایک چھوٹی سی چٹ اس کی جھولی میں آن گری۔ زارا نے اسے اٹھا کر پڑھنا شروع کیا۔ میرے نزدیک ہمیشہ اہمیت انسانوں کی تھی، مگر کل آپ سے ایک نئی بات سیکھی کہ اپنے محب کی دی گئی چیزوں کی بھی حفاظت کرنا، انہیں سنبھال کر رکھنا بھی محبت ہے۔ آپ کے شوہر کو آپ کے آنسوؤں کی پرواہ ہو نہ ہو، مگر میں آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ آپ کی اداسی میرے دل کی دنیا سوگوار کرتی ہیں۔ آپ کی مسکراہٹ میری زندگی کی علامت ہے، اس لیے ہمیشہ مسکراتی رہا کریں زارا صاحبہ۔
वो यकटक इसे पढ़ रही थी। चिट के आखिर पर मखसूस अंदाज में SCL लिखा हुआ था। ज़ारा साकित और जामद सी इस चिट को देखने लगी। इसे तो वो भूल गई थी। इसे कैसे पता कि वो उदास है? इसे कैसे पता कि कल इसके साथ क्या हुआ? इसे कैसे पता कि वो तोहफा इसके लिए क्या मायने रखता था? क्या वो कल वहां मौजूद था? वो कैसे जानता था ये सब कुछ? ज़हरा अपना सर थाम कर रह गई। ये अब क्यों वापस आ गया था? वो हदीद को क्या बताएगी कि ये सारी चीजें उसके पास वापस कैसे आईं? ज़हरा उलझी और परेशानी से अपनी पेशानी मसलने लगी। उसे समझ न आया कि वो अपनी चीजों के मिल जाने पर खुश हो या परेशान। हदीद के कीमती मोबाइल में ट्रैकिंग चिप लगी हुई थी जो कि उसने खुद लगवाई थी। इसीलिए कल उनके सामान मांगने पर हदीद ने बड़ी सहूलत से इन्हें अपना मोबाइल, घड़ी और वॉलेट दे दिया, क्योंकि वो जानता था कि वो बच नहीं सकते। ज़ारा के घर से जाने के बाद वो इस्लामाबाद नहीं गया था। वो मुस्तफ़ा साहब से किसी काम का बहाना बनाकर यहाँ रुक गया था। आसिम की मदद से अपने मोबाइल में लगी ट्रैकिंग चिप से उसने उनकी लोकेशन ट्रेस करवाई थी। सिर्फ 1 घंटा लगा था हदीद को उन लोगों तक पहुंचने में। आसिम उसके साथ था। वो कोई हंसता हाल कर था जहां खुशकिस्मती से वो चारों ही मौजूद थे। हदीद ने बाकी सबको तो नहीं, मगर जिसने ज़ारा के हाथ से चूड़ियां उतारने की कोशिश की थी उसे मार मार कर अधमरा कर दिया था, जबकि आसिम ने बाकियों पर हाथ साफ किया था। उनसे अपनी मतलूबा चीजें निकलवा कर वो दोनों इन्हें वहां बांध कर बाहर निकल आए थे। हदीद चाहता तो खुद भी ये सामान अपने नाम के साथ ज़ारा तक पहुंचा सकता था, मगर उसने दूसरे तरीके से इस तक उसकी ज्वेलरी पहुंचाने का सोचा। पार्सल के जरिए SCL बनकर सीधे तरीके से फेयर होकर चलना उसका अंदाज नहीं था। कल हदीद ने अपने लिए ज़ारा की आंखों में बदगुमानी देखी थी। वो चाहती थी कि वो उनकी धुलाई करे, इन्हें मारे, मगर उस वक्त हदीद कोई भी रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि ज़ारा उसका कीमती असासा थी। वो इस पर आंच भी आने नहीं दे सकता था। वो जज्बाती नहीं था। वो एक समझदार और ज़हीन मर्द था जो कि जज्बाती फैसले नहीं बल्कि सोच समझकर हर काम समझदारी से करने का आदी थे। यही वजह थी कि वो कभी अपने फैसलों पर पछताया नहीं था। वो ये काम आसिम से भी करवा सकता था। आसिम अकेला ही इन नाम निहाद गुंडों के लिए काफी था, जो कि पिस्टल के साथ ही ताकतवर थे। मगर चूंकि ज़ारा चाहती थी कि वो इन्हें मारे, इसलिए हदीद ने ये काम खुद अपने हाथ से किया था। वो कल काफी देर से वापस इस्लामाबाद गया था। मुझे जब भी लगता है कि तुम थोड़े समझदार हो गए हो, तुम उसी वक्त मेरी सोच को गलत साबित कर देते हो। मैं तुम्हारे सर पर कुछ देर के लिए ऑफिस अकेले छोड़ सकता हूँ? हद हो गई। ऑफिस में काम के टाइम पर जनाब हादी इब्राहिम की सुपरवाइज में पार्टियां मनाई जा रही हैं। तुम किसी दिन मुझे सड़क पर खड़ा करके छोड़ोगे। इब्राहिम साहब आज हादी पर शदीद मुश्तिआल थे। वो अपने कैबिन में दाएं बाएं गुस्से से बोलते हुए चक्कर काट रहे थे। ऑफिस की पूरी इमारत में सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ देर पहले सबकी क्लास लग चुकी थी इब्राहिम साहब से, और अब बारी उन सब में मरकजी किरदार हादी इब्राहिम की थी, जो कि कुर्सी पर सर झुकाए बैठा इब्राहिम साहब की सलवतें सुन रहा था। हादी को गुस्सा तो आ रहा था, मगर वो इब्राहिम साहब के आगे नहीं बोला करता था। हादी की इतनी गलती भी नहीं थी, मगर इब्राहिम साहब को हमेशा वही कसूरवार लगता था। वजह उसकी गैर संजीदगी और लापरवाह तबीयत थी। डैड, आप प्लीज एक दफा मेरी बात तो सुन लें, हादी ने पहली बार नरमी से उनकी तरफ देखते हुए कहा। इब्राहिम साहब उसके बोलने से गुस्से से इसे देखने लगे। अब कौन सी झूठी सच्ची कहानियां सुनानी है मुझे समझ नहीं आती कि आखिर तुम्हारी ये लापरवाहियां कब खत्म होंगी। तुम्हारे सारे दोस्त इस वक्त अपने पैरों पर खड़े हैं और एक तुम हो जिसकी अयाशियां ही खत्म नहीं हो रही। इब्राहिम साहब का गुस्सा और जलाल देखने लायक था। हादी जब्त करके रह गया, जबकि दिल तो कर रहा था कि वो यहाँ से उठकर बाहर चला जाए। डैड, वो सब अपना काम मुकम्मल कर चुके थे। मिसालिया की बर्थडे थी, इसलिए वो सब इन्हें सरप्राइज देना चाहते थे। इन्होंने मुझसे इसमें शामिल होने की रिक्वेस्ट की तो मैंने हामी भर ली, बस इतनी सी बात है। आदि ने तहम्मुल से सारी बात बताई। हुआ भी यही था। एक वर्कर की बर्थडे थी। बाकी सारे स्टाफ ने इससे दरख्वास्त की थी कि वो भी इनके साथ शामिल होकर इसे विश करें। हादी उनके दरख्वास्त करने पर मना नहीं कर सका। वो लोग केक काटते हुए हल्ला गुल्ला करने में मसरूफ थे। इर्द गिर्द कुछ खाने पीने की अशिया बिखरी हुई थी। जब इब्राहिम साहब ऑफिस में दाखिल हुए तो अपने ऑफिस के वर्कर्स को घर की तरह बैठे बातें करते देख वो एक पल के लिए हैरान हुए थे, जबकि उनकी नजर चेयर पर बैठे अपने बेटे पर पड़ी, जो मजे से केक खाते हुए पास खड़ी आलिया और बाकी वर्कर के साथ हंसी मजाक करने में मसरूफ था। तो वो जब्त करके रह गए। इब्राहिम साहब को उसकी ये लापरवाहियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वो तब से गुस्से में थे। उन्होंने कभी ऑफिस में इस तरह की पार्टीज की इजाजत नहीं दी थी। वो असूल पसंद इंसान थे। काम की जगह पर वैसी हरकतें बर्दाश्त नहीं करते थे। इतनी सी बात है। वैसे ही तुम्हें हर जगह का निजाम दरहम भरम करने का बहुत शौक है।
باپ تو پاگل ہے نا جو فضول میں بکواس کیے جا رہا ہے۔ ابراہیم صاحب نے اس کی اطمینان سے کہی بات پر سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ ہادی پھر سے سر جھکا کر بیٹھ گیا، جبکہ آج بے وقت کلاس لگنے پر اور خاص طور پر بغیر کسی غلطی کے وہ پوری طرح بدمزہ ہوا تھا۔ اس کا موڈ شدید آف ہو گیا تھا۔ ابراہیم صاحب مزید بولتے جب ان کے سیکرٹری نے انہیں ان کے کلائنٹ کی میٹنگ کا یاد کروا کر چلنے کو کہا۔ اس نے ان کے غصے کو دیکھ کر بمشکل مداخلت کی تھی۔ ابراہیم صاحب اس پر ایک قہر آلود نظر ڈال کر سیکرٹری کے ساتھ آفس سے باہر نکل گئے۔ اتنا بولنے سے تو اچھا تھا کہ مجھے یہاں اس کھڑکی سے نیچے دھکا دے دیتے، کم از کم ان کے سارے گلے شکوے تو دور ہوتے۔ کاش ڈیڈ کے 3-4 بچے ہوتے تو کم از کم میں اکیلا تو ذلیل نہ ہوتا۔ ہادی نے ان کے جانے کے بعد غصے سے اپنا کوٹ اتار کر چیئر پر پھینکتے ہوئے کہا۔ وہ مسلسل غصے سے کچھ نہ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ ڈیڈ کہاں ہیں؟ کہیں وہ میٹنگ پر تو نہیں چلے گئے؟ وہ بھی غصے سے بڑبڑا رہا تھا جب عمل بغیر نوک کیے اندر داخل ہوئی۔ نہ سلام نہ دعا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی ڈیڈ کے کیبن میں اسے دیکھ کر ڈیڈ کے بارے میں پوچھا۔ ہادی کے اشتعال میں اضافہ ہوا، مطلب اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی۔ ذہن نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم میں؟ جاہلوں کی طرح بغیر نوک کیے منہ اٹھائے اندر گھس آئی ہو۔ ہادی کا انداز لٹ مار تھا۔ ہادی نے پیر سے سر تک اسے دیکھ کر واضح طنز کیا۔ عمل کو ایک پل تو اس کی بات سمجھ نہیں آئی، مگر جب آئی تو وہ سلگ کر رہ گئی۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا ہادی؟ عمل کو اس کا انداز برا لگا تھا۔ پلیز، میرا کوئی نیا لیکچر سننے کا موڈ نہیں ہے۔ جس کام سے آئی ہو وہ کرو اور یہاں سے تشریف لے جاؤ۔ ہادی کا انداز مصروف تھا۔ ایکسکیوز می؟ اس کے انداز پر عمل نے اپنی حیرانی سے کچھ کہنا چاہا جب وہ اس کی بات کاٹتا ہوا بے نیازی سے بولا، ایکسکیوز ٹو یو۔ ہادی نے لاپرواہی سے اس کی بات کا جواب دے کر چیئر پر گرا اپنا کوٹ اٹھایا اور ابراہیم صاحب کے آفس سے باہر نکل کر اپنے روم میں چلے گیا۔ عمل تو اس کا انداز دیکھتی رہ گئی۔ اتنا نخرہ! وہ یہاں ابراہیم صاحب سے ایک فائل سائن کروانے آئی تھی جو کہ بہت ضروری تھی۔ اسے پتا تھا کہ ابراہیم صاحب کی 6 بجے میٹنگ ہے، جس کے بعد وہ 9 بجے ہی فارغ ہوں گے، اس لیے عمل عجلت میں ہاسپٹل سے سیدھا یہاں پہنچی تھی۔ اسی بے دہانی میں اس نے اندر داخل ہو کر سب سے پہلے ڈیڈ کا پوچھا، مگر ہادی اس نے اس کی بے دہانی پر خوب طنز کیا تھا، بلکہ اسے جاہل قرار دے دیا تھا۔ عمل پیر پٹکتی ہوئی ریسیپشنسٹ کی طرف بڑھ گئی۔ دیکھو ہنی، اگر تم یہ سب ڈیڈ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہو تو میں تمہیں پہلے ہی بتا دوں کہ وہ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ حدید نے بھاپ اڑاتی کافی کا ایک سپ لیتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی ہانیہ کو دیکھا جسے مصطفیٰ صاحب اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہے تھے۔ اس کے پھر سے چھیڑنے پر ہانیہ نے روحان سی شکل بنا کر مصطفیٰ صاحب کو دیکھا تو وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے حدید کو وارننگ دینے والی نظروں سے دیکھنے لگے۔ حدید، تمہاری بھی زبان اپنی نہیں ہے، دیکھ نہیں رہے ایک ہی دن میں اس نے اتنا سا منہ نکال لیا ہے۔ دوپہر سے شدید بخار ہے اسے، اور تم وہ آتے ساتھ ہی اسے تنگ کرنے لگ گئے۔ آسیہ بیگم خفا ہوئی تھیں۔ ہانیہ صبح پارک سے آ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ دوپہر کو آسیہ بیگم جب اسے شاپنگ پر لے جانے کے لیے اس کے کمرے میں آئیں تو وہ منہ تک کمفرٹر اوڑھے سو رہی تھی۔ آسیہ بیگم نے جب اسے اٹھانے کے لیے اس کا بازو ہلایا تو وہ شدید بخار میں جل رہی تھی۔ ہانیہ نے احسن کی باتوں کا بہت اثر لیا تھا۔ اسے اپنا سر درد سے پھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ احسن یوں اپنے خواب اس سے علیحدہ کرے گا، ہانیہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آسیہ بیگم اسے بخار میں مبتلا دیکھ کر بہت پریشان ہوئی تھیں۔ اسے بمشکل ناشتہ کروا کر انہوں نے میڈیسن دی تھی، جبکہ مصطفیٰ صاحب نے تو آفس سے آ کر اس کے بخار کا سن کر فوراً اس کا چیک اپ کرنے کے لیے ڈاکٹر کو گھر بلا لیا تھا۔ ہانیہ تو ان کے گھر کی رونق تھی۔ ہانیہ کھانے پینے میں کافی نخرے دکھا رہی تھی۔ مصطفیٰ صاحب اسے اپنے ہاتھ سے کھلانے لگے۔ حدید بھی جب آفس سے واپس آیا تو اس کے بخار کا سن کر وہ ڈنر کے بعد سے ہی اس کے کمرے میں موجود تھا۔ مصطفیٰ صاحب کو اس کے لاڈ اٹھاتا دیکھ اسے مسلسل تنگ کر رہا تھا۔ ہانیہ کا یہ مریضوں والا حال حدید کو تو ایک آنکھ نہ بھایا۔ اسے ہانیہ شرارتیں کرتی، دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑاتی ہی اچھی لگتی تھی۔ مام، آپ اس کی شکل پر نہ جائیں، پورے ڈرامہ کوئن ہے یہ، اور ہانیہ مصطفیٰ اتنی کمزور نہیں ہے کہ معمولی سا بخار اسے نہ ڈال کر دے۔ حدید نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا، یہ تو صحیح کہا تم نے حدید کہ میری بیٹی بہت اسٹرانگ ہے۔ ابھی میری جان کھانا کھانے کے بعد میڈیسن کھائے گی تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ مصطفیٰ صاحب نے پیار سے ہانیہ کے بال سنوارتے ہوئے کہا۔ ان سب کا اتنا پیار دیکھ کر ہانیہ کو رونا آ رہا تھا۔ وہ اپنا چہرہ چکا گئی۔ حدید نے اس لمحے باغور اسے دیکھا۔ اتنا سنجیدہ تو وہ کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اکثر بخار میں بھی ہانیہ کی زبان کو کہہ کر بریک لگوانا پڑتا تھا، کیونکہ وہ نان سٹاپ بولنے کی عادی تھی۔
مصطفیٰ صاحب اور آسیہ بیگم کتنی ہی دیر اس کے پاس بیٹھے سے باتیں کرتے رہے، جن کا وہ ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ اس کے بعد وہ اسے آرام کرنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ حدید وہیں کاؤچ پر بیٹھا اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ اپنا موبائل ایک سائڈ پر رکھتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ آنیا نے اس کے یوں خود کو غور سے دیکھنے پر اپنے چہرے کا رخ پھیر لیا۔ حدید کی یہ جانچتی نظریں اکثر اس سے دل کی بات نکلوا لیا کرتی تھیں۔ بھائی پلیز لائٹ آف کر دے، مجھے نیند آ رہی ہے، آنیا نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ اتنی جلدی نیند آ رہی ہے تمہیں؟ حدید نے ایک نظر وال کلاک پر ڈالتے ہوئے کہا جہاں 10 بج رہے تھے۔ آنیا 1 بجے سے پہلے سونے والوں میں سے نہ تھی۔ ہاں وہ سر میں درد ہو رہا ہے، آنیا نے ہلکی سی اپنی پیشانی کو چھو کر کہا۔ ہنی اب مجھے شرافت سے بتا دو کہ ایسی کون سی بات ہے جسے تم نے اپنے ذہن پر سوار کیا ہے؟ تم نہیں بھی بتاؤ گی تب بھی پتہ تو میں کر ہی لوں گا، لیکن اگر تم مجھے خود بتاؤ گی تو مجھے بھی اچھا لگے گا اور تم مزید درد سے بچ جاؤ گی۔ حدید کا انداز دوستانہ تھا، وہ متوجہ سا اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھامے اس کے سامنے بیٹھا اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ آنیا نے ایک پل کو اپنی آنکھیں بند کی تھیں اور پھر کھولتے ہوئے حدید کو دیکھا۔ اس کی کوئی بہن نہیں تھی، وہ بچپن سے ہی اپنی ہر بات حدید سے بلا جھجک شیئر کرنے کی عادی تھی۔ بھائی آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر ہادی بھائی آپ کو چھوڑ کر جانے کی بات کریں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آنیا نے اپنی اداس سرمئی آنکھیں اٹھا کر سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بہت برا لگے گا، بلکہ میں تو اچھے سے اس کی طبیعت صاف کروں گا تاکہ اس کے دماغ میں آنے والی یہ فضول سوچیں اپنا راستہ بدل لیں۔ ہادی حدید کو چھوڑ دے یہ ناممکن تھا، مگر اس وقت حدید ہانیہ کو اس کے ذہن کے مطابق ہینڈل کر رہا تھا۔ وہ جواب دے رہا تھا جو وہ سننا چاہتی تھی، جس سے وہ اپنے خدشات کا کھل کر اظہار کرے، اپنی پریشانی بتائے۔ بھائی دوستی ایسی تو نہیں ہوتی نا کہ ساری عمر ساتھ رہنے کا وعدہ کر کے بعد میں اچانک سامنے والا ایک دن آپ کو آ کر کہہ دے کہ اس نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے، اپنے دوست کو زندگی کے اہم موڑ پر اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ اپنی بات کہتی ہانیہ کی آواز رند گئی۔ حدید اس کی باتوں سے کافی حد تک معاملہ سمجھ چکا تھا، مگر خاموش تھا۔ اس نے اپنے آپ کو انجان ظاہر کرنا مناسب سمجھا۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہو تم، ایسا کرنے والے ہرگز سچے دوست نہیں ہوتے، مگر تم بات کس کی کر رہی ہو نی؟ میں سمجھا نہیں۔ حدید نے اس کا نازک ہاتھ مزید مضبوطی سے تھامتے ہوئے نہ سمجھی سے پوچھا۔ آپ کو پتا ہے بھائی آج احسن نے کیا کہا؟ آنیا نے روحانسی ہو کر سے دیکھ کر مزید متوجہ کیا، جس کے جواب میں حدید نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بھائی وہ کہہ رہا تھا کہ وہ لندن چلا جائے گا، وہاں سے اپنی باقی تعلیم پوری کرے گا۔ وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ میں نے تو آج تک اس کے علاوہ کسی سے دوستی نہیں کی، ہم نے اپنی پڑھائی کے سارے پلانز مل کر بنائے تھے، تو پھر اب آ کر وہ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ آنیا نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ٹشو سے ناک صاف کیا۔ اس سے بات کرنا مشکل ہو رہی تھی، آنسوؤں کا ایک ریلا اسے اپنے گلے میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ ہانیہ، ہر کسی کو اپنی زندگی جینے کا پورا حق ہے، ہم کسی کو اپنا پابند نہیں بنا سکتے۔ ٹھیک ہے کہ اس نے تم سے پرومس کر کے ایک ساتھ پڑھنے ایڈمیشن لینے کا ارادہ کیا تھا اور اب اس کا ارادہ چینج ہو گیا ہو، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے ہنی؟ حدید نے اس کی بات کو عام سے انداز میں لیتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ پریشان ہونے کی بات ہے بھائی، وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے جس کے بغیر میں نہیں رہ سکتی، مجھے سب سے ڈیفرنٹ لگتا ہے، میرے لیے یہ عام بات نہیں ہے، آپ یہ بات کبھی نہیں سمجھیں گے۔ آنیا نے اپنی بات کہتے ہوئے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ میں سب سمجھ رہا ہوں ہنی، حدید نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اس احسن کی تو صبح ہی کلاس لیتا ہوں میں، اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری بہن کو اتنا پریشان کرنے کی؟ اس کے سر جھکانے پر حدید نے غیر سنجیدگی سے کہا۔ آنیا نے اس کے وارننگ دینے پر فٹ سے چہرہ اوپر کیا تھا۔ آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے بھائی، اور ماریں گے تو بالکل بھی نہیں۔ آنیا کا انداز وعدہ لینے والا تھا، اس کے چلتے ہاتھوں سے تو آنیا بخوبی واقف تھی۔ جب وہ کسی کی کلاس لینے کا کہتا، مطلب زبان سے کم اور ہاتھوں سے زیادہ کام لیتا تھا۔ سزا تو اسے ملے گی، آخر آنیا مصطفیٰ کے ایک دن کے بخار کی قیمت تو چکانی پڑے گی۔ حدید کا انداز سنجیدہ تھا، اسے کچھ سوچتے ہوئے اپنا نچلا لب دانتوں میں دبا کر کہا۔ آنیا نے بغور اس کی بات سے اسے دیکھا۔ کیا سزا دیں گے آپ؟ آنیا کا انداز متجسس تھا۔ جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا، اور تم اب خبردار، اگر اس بات کو مزید سوچا کہیں نہیں جائے گا وہ۔ بے فکر ہو کر سو جاؤ، مجھے صبح تم بالکل فریش ملو، اوکے؟ اپنی شادی پر میں تمہارا یہ بخار بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ حدید نے اس کے سر پر ہلکی سی چپیٹ لگاتے ہوئے اس پر کمفرٹر اڑاتے ہوئے کہا۔
اوکے گڈ نائٹ، ہانیہ نے مسکرا کر کہا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے سر کا درد اب کہیں چلا گیا ہو۔ حدید سے اپنے دل کی بات جو اسے تنگ کر رہی ہو کہنے کے بعد وہ یوں ہی پرسکون ہو جاتی تھی۔ گڈ نائٹ ہنی، اس کی پیشانی پر نرمی سے اپنا لمس چھوڑتا ہوا وہ لائٹ آف کر کے کمرے سے باہر چلے گیا۔ جبکہ اس کے کمرے سے باہر نکلتی حدید کے چہرے کے نرم تاثرات ایک پل میں اسپاٹ ہوئے تھے۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا، اپنی پیشانی مسلتا ہوا، کچھ سوچتا ہوا اپنے کمرے میں چلے گیا۔ وہ بمشکل اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اپنے سامنے کھڑے مرد کے یوں عجیب سی نظروں سے گھورنے پر اسے ایک عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ اسے فالو کر رہا تھا۔ وہ ہر دکان پر اس کے پیچھے فاصلے پر رک کر اپنی ایکسرا کرتی نظروں سے اسے سر سے پیر تک گھورنے لگتا۔ غصہ و بے بسی سے ماہم کی حالت بری ہوتی جا رہی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ وہ کوئی چیز اٹھا کر اس کے سر پر مار دے، مگر وہ خود کو مرکز توجہ نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اپنے سر پر اوڑھی چادر کو درست کرتی وہ شاپ کے دروازے سے باہر نکلنے لگی، جو وہ اپنی آنکھوں میں حباست لیے اس کی طرف بڑھا۔ ماہم ایک پل کو سہم کر رہ گئی۔ اس نے جلدی سے اپنے سے 3 قدم آگے چلتے ارسلان کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ فون پر بات کرتے ارسلان نے حیرت سے گردن موڑ کر مضبوطی سے اپنا بازو تھامے کھڑی ماہم کو دیکھا، جو کہ کسی کی طرف متوجہ نہ تھی۔ وہ سامنے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا۔ ارسلان فون پر بعد میں بات کرنے کا کہہ کر کال کاٹتا ہوا ماہم کی طرف متوجہ ہوا، جو کہ اپنی گھبراہٹ چھپانے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ آر یو اوکے ماہم؟ ارسلان نے اس کے ہاتھوں میں لرزش واضح محسوس کی تھی۔ ماہم نے ذرا سی ترچھی نظروں سے گردن موڑ کر اس شخص کی طرف دیکھا تھا جو اب وہاں موجود نہیں تھا، جانے وہ اسے اکیلا سمجھ کر اتنی دیر سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ ارسلان کا ہاتھ پکڑنا اسے باور کروانا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ جی سوری، ماہم نے سرائٹ سے اپنے ہاتھ اس کے بازو سے ہٹائے تھے۔ اس شخص کی نظروں سے خوفزدہ ہو کر اس نے اس کا بازو تھام تو لیا تھا، جبکہ اب اسے پورا کا پورا اپنی طرف متوجہ ہوتا دیکھ ماہم کو نئے سرے سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو تم؟ ارسلان نے ارد گرد ایک نظر ڈالتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ جانے وہ کیوں تذبذب کا شکار تھی۔ آج زارا نے اسے آفس سے فون کر کے گھر بلایا تھا کہ وہ آئے اور ماہم کو شاپنگ پر لے کر جائے۔ ہفتہ بعد کا وعدہ کر کے ارسلان تو بالکل بھول گیا تھا۔ وہ لنچ ٹائم میں گھر آیا تھا اور زارا کی حویگی دیکھتے ہوئے ماہم کو لیے شاپنگ مال آ گیا۔ ماہم نے تو زارا کی اتنی منتیں کی تھی کہ وہ بھی ان کے ساتھ آئے، مگر زارا کو کباب میں ہڈی بدنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اس نے کوئی بہانہ بنا کر آسانیت سے انکار کر دیا۔ وہ ارسلان کے ساتھ شاپنگ کرنے تو آ گئی تھی، جس میں ہر 5 منٹ بعد اس کا موبائل بجنے لگتا اور وہ اسے ایکسکیوز کرتا ہوا فون سننے لگتا۔ بارات کا ڈریس ارسلان نے پوری توجہ سے اپنی پسند کا اسے لے کر دیا تھا، جس کے بعد ہی اسے آفس سے فون آنا شروع ہوئے۔ نہیں تو گھر چلیں، وہ سب کچھ لے لیا ہے، ماہم نے نظریں چکاتے ہوئے مجرمانہ انداز میں کہا۔ اسے اپنی تھوڑی دیر پہلے والی حرکت پر شدید خفت نے آن گرا تھا۔ اوکے، ارسلان نے مزید سوال جواب کا ارادہ ترک کر دیا اور اس کے ساتھ ہی باہر نکل آیا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تو ماہم ہنوز خاموش تھی۔ ارسلان نے گاڑی گھر کی بجائے ریسٹورنٹ کے سامنے روکی تو ماہم اپنے خیالوں سے باہر آئی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ارسلان کو دیکھا۔ ارسلان نے اس کے دیکھنے کا نوٹس لیے بغیر اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ ماہم خاموشی سے باہر آ کر اس کے ساتھ چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ارسلان نے ٹیبل پہلے سے بک کروائی ہوئی تھی، اس لیے وہ اسی لیے اپنی مخصوص ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ ماہم نے خاموشی سے ریسٹورنٹ کو دیکھا۔ کافی کچھ بدل گیا تھا۔ یہ ریسٹورنٹ ان کے کالج کے راستے میں پڑتا تھا۔ وہ اور زارا کالج ٹائم میں بہت دفعہ یہاں لنچ کرنے آئی تھیں۔ وہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اپنے خیالوں سے نکلتے ہوئے ماہم نے ارسلان کو دیکھ کر پوچھا، جو کہ ویٹر کو کھانے کا آرڈر دے رہا تھا۔ اسٹار پلس پر ڈرامہ دیکھنے۔ ویٹر کے جانے کے بعد ارسلان نے شرارتی سے انداز میں اسے دیکھ کر کہا۔ ماہم اس کے اس دن والی بات کو یوں استعمال کر کے جواب دینے پر سٹپٹا سی گئی۔ وہ تو آپ گھر پر بھی دیکھ سکتے تھے، یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے تنگ کرنے پر ماہم نے سرگوشی کے سے انداز میں کہا، جس پر ارسلان مسکرا دیا۔ بہت ہی لاپرواہ بیوی بنو گی تم۔ تمہیں پتہ ہے شام کے 4 بج رہے ہیں اور تمہاری شاپنگ کے چکر میں میں نے لنچ بھی نہیں کیا، بس وہیں کرنے آئے ہیں ہم یہاں۔ ارسلان کا انداز شکوہ کناں تھا، جبکہ چہرے سے وہ غیر سنجیدہ ہی دکھتا تھا۔ سوری، میری وجہ سے آپ کو اتنی دیر بھوکا رہنا پڑا۔ ماہم اس کے شکوہ کرنے پر بغیر اس کی غیر سنجیدگی بھانپتی پل میں سنجیدہ ہوئی تھی۔ دوسری طرف اس سے اسی جواب کی توقع کرتے ارسلان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ ویسے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اتنی سیدھی بیوی ملے گی، ارسلان نے اس کی معصومیت سے محسوس ہوتے ہوئے کہا۔
جبکہ اس کے بار بار لفظ بیوی استعمال کرنے پر ماہم کو وہاں بیٹھنا مشکل لگا۔ زہرا نے مجھے کہاں پھنسا دیا؟ ماہم دل ہی دل میں زہرا کی اس عنایت پر اسے سوچ کر رہ گئی۔ ماہم، یہ تم 2 منٹ بعد کہاں کھو جاتی ہو؟ ارسلان نے ٹیبل پر نوک کرتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کر کے کہا۔ کہیں بھی نہیں، ماہم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے چونک کر کہا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، آج ڈیٹ کیا ہے؟ ارسلان نے بات بدلتے ہوئے پوچھا۔ اس نے اس کا جھجکنا محسوس کرتے ہوئے بات بدلی تھی۔ آج 16 نومبر ہے، ماہم نے اس کے پوچھنے پر ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ اسے تاریخ یاد تھی مگر پتہ نہیں کیوں وہ ارسلان کے ایک دم کوئی بات پوچھنے پر پزل ہو جاتی تھی۔ تو آج کیا تھا؟ تم شاید کچھ بھول رہی ہو، ارسلان نے پرسرار انداز میں کہا۔ اس کی بات سے ماہم نے اپنے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے آج کے دن کے بارے میں سوچا۔ کیا کوئی خاص بات تھی؟ مجھے تو کچھ یاد نہیں آ رہا، ماہم نے حفت سے یاد کرنے کی پوری کوشش کرنے کے بعد کہا۔ اس کی اور ارسلان کی برتھ ڈے جون میں ہوتی تھی اور زارا کی فروری میں، اس لیے اپنے دماغ پر زور ڈالنے کے باوجود بھی ماہم کو یاد نہ آیا۔ آج تمہارا رزلٹ تھا جسے تم بھول گئی، ارسلان نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ وہی سنجیدگی تھی جو اکثر زارا اور ماہم کو پڑھاتے ہوئے اس کے چہرے پر عاد آتی تھی۔ ماہم کا دل کسی انہونی کے ڈر سے ایک پل کے لیے لرزا۔ اوہ ہاں، آج تو رزلٹ بھی آنا تھا، وہ تو گھر پر پارسل آیا ہوگا۔ اس کی اتنی سنجیدگی دیکھتے ہوئے ماہم نے بیچارگی سی شکل بنا کر کہا۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، انگلش میں سپلی ہے تمہاری۔ کاش کہ تم صبح شام مجھے دیکھنے کے بجائے انگلش کے مضمون کو دھیان سے پڑھ لیتی۔ ارسلان کا انداز افسوس کرنے والا تھا۔ اس کی بات سے ماہم کا دل دھک سے رہ گیا۔ ارسلان نے اپنی بات کہتے ساتھ ہی اپنی کوٹ کے جیب سے خاکی رنگ کا اینولپ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ ماہم نے خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے اسے کھولا اور پڑھنے لگی۔ آنکھوں میں جمع ہوتے موٹے موٹے آنسوؤں سے اسے پڑھنے میں دشواری ہوئی۔ اس کی انگلش تھوڑی کمزور تھی، یہ بات گھر میں سبھی جانتے تھے۔ ارسلان باغور اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ ماہم نے اپنی آنسو بڑی آنکھوں سے بے یقینی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ جو اسے کہہ رہا تھا کہ اس کی انگلش میں سپلی ہے، ماہم کے سب سے اچھے مارکس انگلش میں آئے تھے اور اس کی کوئی سپلی نہیں تھی۔ اس نے 1 گریڈ سے اپنی ڈگری مکمل کی تھی۔ کانگریچولیشنز ماہم، بالآخر تم نے ایم اے انگلش پاس کر ہی لیا۔ اس کے شکوہ کناہ تاثرات سے محظوظ ہوتے ہوئے ارسلان نے مسکرا کر کہا۔ بہت برے ہیں آپ، ماہم نے اس کی بات سے سر جھٹکتے ہوئے کہا، جبکہ ایک پل کھو ہوتی اپنے دل کی حالت کے پیش نظر وہ اپنا چہرہ جھکا گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے متواتر بہہ رہے تھے۔ اب تو تمہیں اسی برے کے ساتھ عمر بھر رہنا ہے، ارسلان نے ٹیشو اس کی طرف بڑھاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ رونے سے اس کے چہرے پر الگ ہی گلابی پن بکھر گیا تھا۔ ماہم نے اسے ٹیشو تھام کر آہستگی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، اپنی بے اختیاری میں کہے گئے الفاظ پر اس نے توثیق کرنی چاہی۔ میں تمہاری ذات سے جڑی ہر بات ہر مطلب سے واقف ہوں ماہم، بچپن کا ساتھ ہے ہمارا، میں تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ ارسلان کا لہجہ گمبھیر تھا۔ ماہم نے اپنا گلابی چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا جو کہ نرم نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے انداز پر ماہم کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ ارسلان نے اس کے بے خود ہو کر خود کو دیکھنے پر مسکراتے ہوئے اپنے کوٹ کی جیب سے چھوٹی سی ڈبی نکالی تھی جس میں نازک سی ڈائمنڈ ٹاپس تھے۔ ننھے سے ہیرے کی چمک دیکھنے والوں کی آنکھوں کو ہیرا کرتی تھی۔ ماہم نے حیرانی سے خوبصورت سے جگمگ کرتے ان ننھے ہیروں کو دیکھا۔ یہ تمہارے پاس ہونے کی خوشی پر میری طرف سے ایک چھوٹا سا گفٹ۔ ارسلان نے مسکراتے ہوئے اپنی بات کہہ کر وہ ڈبیا اس کی طرف بڑھا دی۔ ماہم کو سمجھ نہ آئے کہ وہ کیا کہے۔ وہ اس قدر خوبصورت تھے کہ اسے اس کی تعریف کرنا مشکل لگا۔ ماہم نے نرمی سے اس کے بڑھائی ہوئی ڈبیا کو تھام لیا۔ یہ بہت خوبصورت ہے، ماہم کا لہجہ متاثر کن تھا۔ وہ اس کی پسند کو سراہے بغیر نہ رہ سکی۔ تم سے زیادہ نہیں، ارسلان کا جواب برجستہ تھا۔ ماہم اس کی بات پر اپنی پلکیں چکا گئی۔ چہرے پر خود ہی خوبصورت سی مسکراہٹ کھل اٹھی۔ تھینکس، ماہم نے قدرے توقف کے بعد کہا۔ اپنے چہرے پر ارسلان کی نگاہوں کا لمس اس کی دل کی دھڑکن بڑھا رہا تھا۔ ٹریٹ لوں گا میں تم سے، آفٹر آل میں نے تمہیں وش کرنے کے ساتھ ساتھ گفٹ بھی دیا ہے۔ ارسلان کا انداز آگاہ کن تھا۔ شور، آپ کیا کھائیں گے؟ مجھے بتا دیجیے گا، سب کچھ میں خود بناؤں گی، ماہم نے اس کی بات سے کسی فرما بردار بیوی کی طرح جھٹ سے کہا۔ مجھے جو ٹریٹ تم سے چاہیے وہ تو شادی کے بعد ہی مل سکتی ہے، اس لیے میری پسند کا تمہیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ ارسلان کا لہجہ گمبھیر تھا اور الفاظ زمینی۔ آنکھوں میں ایک عجیب سا خمار لیے وہ اپنی بات کہہ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتی ماہم کو لگا کہ وہ دوبارہ کبھی اس کی آنکھوں میں دیکھ نہ سکے گی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتی وہ اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ عین اسی وقت ویٹر نے آ کر کھانا سرو کیا تھا تو وہ دونوں کھانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ ارسلان نے اس کے بعد اسے تنگ نہیں کیا تھا۔
خاموشی سے کھانا کھانے کے بعد وہ اسے گھر کے باہر اتار کر واپس آفس چلے گیا تھا۔ اس کے اتنی توجہ اور محبت پر ماہم کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ چہرے سے مسکراہٹ ایک پل بھی جدا نہیں ہوئی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی شاپنگ بیگ ہاتھوں میں تھامے اندر داخل ہوئی تو اسے لاؤنج میں ہی صوفے پہ بیٹھی زارا نظر آئی، جو کہ کال پر بات کرتے ہوئے ہانیہ سے شاید اس کی طبیعت پوچھ رہی تھی۔ ماہم خوشی سے جھومتی ہوئی آ کر اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر کھلتی مسکراہٹ کے نئے رنگوں کو دیکھ کر زارا نے ہانیہ کو کچھ دیر میں کال کرنے کا کہہ کر بات ختم کی۔ خیریت؟ بڑا مسکرایا جا رہا ہے۔ جاتے ہوئے تو تمہارے چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے اور اب تو بڑا بلش کر رہی ہو، زارا نے اس کے تاثرات سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ زارا تمہیں پتا ہے میرا رزلٹ آ گیا ہے، میں A گریڈ سے پاس ہوئی ہوں، اور یہ دیکھو ارسلان نے مجھے کتنا پیارا گفٹ دیا۔ ہم نے جٹ سے اپنے ہینڈ بیگ سے ایئرنگز نکال کر اسے دکھائے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں یہ، اور تمہیں بہت بہت مبارک ہو، زارا نے خوش دلی سے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اس کا رزلٹ سب سے پہلے زارا کے ہاتھ ہی لگا تھا۔ اسی نے ہی ارسلان کو اس کا رزلٹ تھمایا اور ساتھ کوئی تحفہ دینے کا مشورہ دیا تھا۔ زارا یہ بات بتا کر ماہم کے چہرے کی مسکراہٹ مدھم نہیں پڑنے دے سکتی تھی۔ تھینک یو، دادی اور باقی سب کہاں ہیں؟ میں سب کو بتا کر آتی ہوں۔ ماہم کو جانے رزلٹ کی خوشی تھی یا ارسلان کے ساتھ گزارے چند قیمتی گھنٹوں کی کہ اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ زارا نے اسے مسکراتے ہوئے ڈرائنگ روم کا بتایا تو وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ زارا نے دل ہی دل میں ہمیشہ اس کے چہرے پر ایسی ہی خوشی کی دعا کی تھی، اور اٹھ کر وہ بھی اس کے پیچھے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ان دونوں کی دوستی عداوت حسد جیسے جذبات سے ناآشنا تھی۔ حدید، میرا تو دل کرتا ہے گھر سے بھاگ جاؤں، قسم سے جینا حرام ہو گیا ہے، ہادی نے بیزاری سے کہا۔ اس کی بات سنتے حدید نے باغور اسے دیکھا تھا، جو کہ بہت دل برداشتہ سا لگ رہا تھا۔ ہادی، تم پر ایسی باتیں سوٹ نہیں کرتی میری جان، جس نے تمہارا جینا حرام کیا ہے تم اس کا جینا حرام کر دو، سمپل۔ حدید کا انداز مشورہ دینے والا تھا۔ وہ دونوں اس وقت لان میں تھے۔ ہادی حدید سے ملنے اس کے گھر آیا تھا۔ سب کے ساتھ ڈنر کرنے کے بعد وہ حدید کے ساتھ لان میں ٹہلتے ہوئے اس سے باتیں کر رہا تھا۔ دونوں کے ہاتھ میں گرم گرم بھاپ اڑاتی کافی کے مگ تھے۔ لان میں خاصی ٹھنڈ تھی۔ نہیں کر سکتا نا، سامنے ڈیڈ ہے اور ان کے ساتھ ان کی بہو، ہادی نے بے بسی سے کہا۔ حدید کو آج وہ حیران کر رہا تھا کیونکہ وہ اتنا بے بس تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ چلو انکل کا جینا حرام تو نہیں کر سکتے، مگر فارمولا نمبر 228 کے تحت تم انکل کو امپریس تو کر سکتے ہو نا۔ حدید نے ہلکا سا اپنا شانہ اس کے شانے کے ساتھ ٹکراتے ہوئے گویا اسے اپنا آزمایا ہوا طریقہ بتایا۔ ہادی کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ ان دونوں نے جانے کتنے مسائل، بلکہ دوسروں کو بے وقوف بنانا کہنا زیادہ بہتر ہوگا کے لیے بہت سے منصوبوں کو کوڈ ورڈ دیے ہوئے تھے جسے کوئی اور تو نہیں مگر یہ دونوں ضرور سمجھ جاتے تھے۔ یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا؟ ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے کی بے بسی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ بس یار، تمہارے ہر درد کی دوا میرے پاس ہے، مان لو یہ بات۔ حدید کا انداز محظوظ کن تھا۔ میں تو تمہارے کہنے سے پہلے مانتا بھی ہوں اور لکھ کر دینے کو بھی تیار ہوں کہ مجھے الٹے کاموں پر لگانے والے تم ہی ہو۔ ہمیشہ آئیڈیاز تمہارے ہوتے ہیں اور سب کی نظروں میں میری حرکتیں آ جاتی ہیں۔ ہادی کا انداز گفتگو غیر سنجیدہ تھا۔ بس کبھی غرور نہیں کیا، حدید نے اپنی شرٹ کے پہلے سے درست کالر کو مزید درست کرتے ہوئے کہا، جبکہ سرمئی آنکھیں شرارت سے لبریز تھیں۔ اس کی بات سے ہادی نفی میں گردن ہلاتا مسکرایا تھا۔ ڈیڈ کو تو چلو فارمولے سے امپریس کر لوں گے، مگر عمل کا جینا حرام تو کر سکتے ہو نا۔ جس چھپکلی سے 2 دفعہ میری بیوی کو ڈرا چکے ہو، 1 دفعہ اس کا دیدار اپنی والی کو بھی کروا دو، یقیناً وہ بہت خوش ہوگی۔ حدید کا انداز مشورہ دینے والا تھا۔ عمل بھی اچھا خاصا ڈرتی تھی چھپکلی سے، لیکن وہ جلد ہی اپنی حالت پر قابو پا لیتی تھی۔ اس کی مجھ سے شادی ہو گئی ہے نا، ساری زندگی خوشی ہوگی بیچاری، ہادی نے شرارتی انداز میں اپنی بات کہہ کر ہنستے ہوئے کہا۔ یہ تو ہے، حدید نے اس کے ہنسنے پر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ویسے جتنے کمینے ہم ہیں، بیویاں بھی اللہ نے ہمیں بڑی چن کر دی ہیں، ایک کے مزاج نہیں ملتی اور دوسری ویسے ہی خود کو کوئی شے سمجھتی ہے، ہادی نے حدید کی طرف دیکھ کر کہا۔ پہلی بات پر اس کا اشارہ زارا کی طرف تھا، جو کہ حدید سے خوب نخرے اٹھواتی تھی، جبکہ دوسری بات پر اس کا اشارہ عمل کی طرف تھا، جو کہ خود کو اس سے بہتر سمجھتی تھی۔ ایگری، حدید نے اس کی بات سے اس بات میں سر ہلا کر شکوہ کناں انداز میں آسمان پر دیکھا تھا۔ چھوڑو انہیں، جب ہم ساتھ ہوں تو کسی اور کی کیا اہمیت، کسی اور کا کیا تذکرہ۔ ہادی نے عمل کو سوچ کر ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے حدید کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل صحیح کہا، ان حسیناؤں نے ہی دماغ خراب کر کے رکھا ہے، ورنہ ان کے بارے میں سوچنے کے علاوہ بھی انسان کے پاس 100 کام ہوتے ہیں۔
حدید آج اور ہی موڈ میں تھا. اس نے بھی اس مغرور شہزادی کی یاد سے اپنا دامن بچاتے ہوئے صاف خوئی سے کہا، واہ دل خوش کیا تو نے حدید، اسی بات پر کافی ہو جائے. حدید نے اس کی بات سے اپنی شہد رنگ آنکھوں میں محبت لیے اسے دیکھ کر کہا. حدید نے اس کی بات سے مسکراتے ہوئے اپنی کافی کا کپ اسے اور اس کی کافی کا کپ خود تھام لیا تھا. وہ اکثر ایک دوسرے کی بچی ہوئی کافی پیا کرتے تھے، جبکہ کافی کے علاوہ اکثر ڈنر بھی وہ دونوں ایک پلیٹ میں کرتے تھے. ہانیہ تو ان کی اتنی محبت دیکھ کر اپنے حواس کھونے کو ہوتی، جبکہ ان کے گھر والے ان کی دوستی پر خوش ہوتے تھے. ہانیہ اکثر ان دونوں کو لیلا مجنوں کہا کرتی تھی. وہ دونوں کافی پیتے ہوئے اپنی باتوں میں مصروف تھے اور ساتھ ساتھ واک کر رہے تھے جب حدید کی نظر عجلت میں گیٹ کی طرف بڑھتی ہانیہ پر پڑی. اس کے ہاتھ میں کوئی شاپنگ بیگ تھا. حدید اسے اس وقت باہر جاتا دیکھ تیزی سے گیٹ کے پاس آیا تھا. ہنی کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ حدید نے اس کے پاس آتے ہوئے پوچھا. لہجہ استفسار کرنے والا تھا. ہادی بھی چلتا ہوا اس تک آیا تھا. وہ عائشہ آنٹی اپنا شاپنگ بیگ بھول گئی تھی یہاں، وہی دینے جا رہی ہوں، ہانیہ نے مصروف سے انداز میں کہا. مگر اس وقت اگر اتنا ہی ضروری ہے تو ملازمہ کو دے دو، وہ دے کر آئے گی، تم اندر جاؤ. باہر کافی ٹھنڈ ہے. حدید کا انداز متفکر تھا. اس نے اپنی گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے کہا جہاں 9:30 بج رہے تھے. بھائی ابھی کہاں اتنا ٹائم ہوا ہے، بس میں 5 منٹ میں واپس آئی. ہانیہ اپنی بات کہہ کر رکی نہیں تھی، جلدی سے گیٹ عبور کر گئی. حدید نے گیٹ کے پاس کھڑے گارڈ کو اس کے پیچھے بھیجا تھا کیونکہ عائشہ کا گھر اتنا بھی ساتھ نہیں تھا، تھوڑا بہت فاصلہ تو تھا. گارڈ کے جانے کے بعد حدید پلٹا تو ہادی کو بغور خود کو دیکھتے پایا. کیا بات ہے حدید، تمہیں کب سے اس کے آنے جانے پر اعتراض ہونے لگا؟ ہادی کا انداز سنجیدہ تھا. نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، میں تو بس ٹھنڈ کی وجہ سے کہہ رہا تھا. حدید نے شانے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا. اس کی بات سے مطمئن ہوتا ہادی سر ہلا گیا. وہ دونوں اپنی باتیں کرتے اندر کی طرف بڑھ گئے کیونکہ لان میں اب سردی مزید بڑھ گئی تھی. عائشہ آنٹی آپ یہ میڈیسن کس کے لیے لے جا رہی ہیں؟ کیا فیصل انکل کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ ہانیہ نے اسے اس کا شاپنگ بیگ دینے کے بعد اس کے ہاتھ میں تھامی چھوٹی ٹرے میں دودھ کے گلاس کے ساتھ رکھی میڈیسنز دیکھتے ہوئے پوچھا. تمہارے فیصل انکل تو بالکل ٹھیک ہیں، یہ میڈیسن میں احسن کے لیے لے جا رہی ہوں، اسے بہت تیز بخار ہے. عائشہ کا انداز پریشان کن تھا. ہانیہ ایک پل کو خاموش ہو گئی. بے تحاشا کیئر اور اچھی دعاؤں کا اثر تھا کہ اس کا بخار تو ایک دن میں اتر گیا تھا، جبکہ آج سارا دن وہ احسن کی منتظر تھی کہ وہ اس کا حال پوچھنے آئے گا. مگر وہ خود بھی بیمار ہو سکتا ہے یہ ہانیہ نے نہ سوچا تھا. کب ہوا اسے بخار اور اب کیسی طبیعت ہے اس کی؟ ہانیہ کا انداز اداس تھا. آج صبح تمہیں پتہ ہے جاگنگ سے واپس آ کر اس نے اتنی سردی میں ٹھنڈے پانی سے شاور لیا تھا جس سے سر میں درد شروع ہوا. میں اس کی اس عادت سے بہت تنگ ہوں. ایک تو اس کی جتنی مرضی طبیعت خراب ہو اس نے خود سے کبھی نہیں بتانا ہوتا. یہ بھی اس کی سستی بھانپتے ہوئے میں نے پیشانی چھو کر دیکھی تو بخار سے تپ رہا تھا. عائشہ کا لہجہ برہم تھا. اس کی طبیعت کا سنتی ہانیہ بے بسی سے لب کاٹنے لگی. وہ عائشہ کو کچھ کہنے لگی جب لاؤنج میں لگے لینڈ لائن پر کال آنے لگی. عائشہ اس سے بات کرتی ہوئی اس جانب متوجہ ہوئی. لائیں عائشہ آنٹی میں یہ لے جاتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اس کی طبیعت بھی پوچھ لوں گی. آپ فون سن کر آ جائیے گا، ہانیہ نے جلدی سے کہا. اس کی بات پر عائشہ مسکراتے ہوئے سر ہلا کر ٹرے اسے تھما کر بار بار بجتے فون کی طرف متوجہ ہوئی. احسن کے روم کا دروازہ ہلکا سا نوک کر کے وہ اندر داخل ہوئی. وہ سینے تک کمفرٹر اوڑے اپنا بازو چہرے پر رکھے شاید سو رہا تھا. ہانیہ نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے ہلکا سا جھک کر اس کے چہرے سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے اسے آواز دی. اس کی آواز تھی یا مرہم؟ احسن کو اپنی سماعت پر شبہ ہوا. ہانیہ کے متفکر کن لہجے میں سرگوشی نما آواز میں دوبارہ پکارنے پر احسن نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا. گہرے نیلے ہڈ والا اپر پہنے سیاہ جین میں ملبوس، بالوں کو سیاہ سلکی ریبن سے فولڈ کر کے باندھے وہ حسین نہیں بے حد حسین لگ رہی تھی. اس کے روئی جیسے سفید نرم گال سرخ تھے. اپنے بخار سے جلتے گرم بازو پر اس کے ہاتھ کا ٹھنڈا لمس محسوس کرتے ہوئے احسن جیسے ہوش میں آیا تھا. اس نے اسپاٹ چہرے سے اس کے ہاتھ کو اپنے بازو سے علیحدہ کیا اور اٹھ کر بیٹھا. ہانیہ نے ایک خاموش نظر اپنے ہاتھ پر ڈالی. اس کی یہ بے اتنائی ہانیہ کو ہمیشہ درد دیتی تھی. اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ تم کیوں کسی سے اپنی تکلیف شیئر نہیں کرتے؟ تمہیں پتہ ہے آنٹی کتنا پریشان ہو رہی تھیں. آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ہانیہ نے اس کے بخار کو دیکھتے ہوئے ہفکی سے پوچھا. تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ بہت بے وقوف ہو تم. تمہیں عقل کس دن آئے گی؟ یہ کون سا وقت ہے کسی کے کمرے میں آنے کا، منہ اٹھا کر کسی کے گھر آنے کا؟ احسن کے لہجے میں مصنوعی بیزاری لاتے ہوئے کہا. اس کے الفاظ ہانیہ کے دل میں کسی نشتر کی طرح لگے تھے.
اس سے پہلے بھی تو میں یوں ہی منہ اٹھا کر آیا کرتی تھی نا، تب تو تمہیں میرا آنا بے وقوفی نہیں لگتا تھا، ہانیہ نے بغور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے کی بات اور تھی ہانیہ، پلیز مجھ سے بحث مت کرو اور جاؤ اپنے گھر۔ احسن نے اس کی آواز میں نمی محسوس کر کے سر جھٹکتے ہوئے بمشکل کہا اور ٹرے میں پڑی چھوٹی فریج سے میڈیسن اٹھا کر منہ میں ڈالنے لگا، جب ہانیہ نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے میڈیسن کھانے سے روکا۔ احسن نے آنکھوں میں غصہ لیے اس کے یوں ہاتھ پکڑنے پر اسے دیکھا۔ یہ ڈبل ڈوز ہے، احمد دھیان کہاں ہے تمہارا؟ اس کی ہتھیلی سے 2 ٹیبلٹ اٹھاتے ہوئے ہانیہ نے آہستگی سے کہا۔ اس کی بات پر احسن نے نظروں کا رخ بدل لیا۔ ہانیہ نے ٹرے سے اسے دودھ کا گلاس اٹھا کر دیا۔ احسن نے خاموشی سے میڈیسن کھا لی۔ میرے سر پر کیوں کھڑی ہوں ہانیہ؟ احسن کے انداز میں ناگواری تھی۔ وہ کیوں اب پہلے کی طرح اس کی چھوٹی سی بات کا غصہ نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس کے طنز کرنے پر بھی خاموش تھی۔ احسن کو اس کی برداشت پر حیرانی ہوئی۔ مجھے نہیں پتا تم مجھے اس طرح کیوں ہرٹ کر رہے ہو احسن، مگر ایک بات یاد رکھنا، تم اس طرح کی باتیں کر کے مجھے خود سے دور نہیں کر سکتے۔ تم میرے پہلے اور آخری دوست ہو اور ہمیشہ میرے ہی دوست رہو گے۔ لوٹ کر تم میرے پاس ہی آؤ گے، کیونکہ ہانیہ مصطفیٰ کو بھولنا آسان نہیں۔ ہانیہ کا لہجہ کمزور تھا جبکہ آنکھیں نم تھیں۔ وہ شاید اپنے دل کو تسلی دے رہی تھی۔ اس پر ایک شکوہ کناہ نظر ڈال کر وہ اس کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کی بات سنتے احسن نے اس کے جانے کے بعد اپنا چہرہ اٹھا کر سجاتے دیکھ اپنے دل کو گھبراہٹ سے بڑھتا محسوس کیا تھا۔ تم سے دور ہی تو نہیں جا پا رہا، اس نے سرگوشی کے سے انداز میں کہتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ اندر داخل ہوتی عائشہ نے اسے یوں عجلت میں باہر جاتے دیکھ پیچھے سے آواز بھی دی تھی، مگر وہ رکی نہیں تھی۔ احسن، یہ ہانیہ کو کیا ہوا ہے؟ اتنی جلدی میں کیوں گئی ہے وہ؟ کوئی بات ہوئی ہے تم لوگوں میں؟ عائشہ نے متفکری سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ پتہ نہیں، احسن نے شانے اچکاتے ہوئے کہہ کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ جانے عائشہ اسے کیا پوچھ رہی تھی، مگر احسن اس طرف متوجہ نہ تھا۔ اس کی سوچیں بھٹکتی ہوئی پھر سے اس کے گرد طواف کرنے لگی تھیں۔ اہل محبت کا جب بھی تذکرہ ہوگا، اہل محبت کا جب بھی تذکرہ ہوگا، تیری باتیں ہوں گی، تیرا ذکر ہوگا۔ بہار کی جب بھی آمد ہوگی، تیری یادیں ہوں گی، تیرا انتظار ہوگا۔ میرے شہر کا موسم جب بھی ابر آلود ہوگا، بارش کی ہر بوند پر نام صرف تمہارا ہوگا۔ تیری آمد کے منتظر اس دل کا عالم کیا ہوگا؟ تم سامنے ہوگے، عالم منظر ساکت ہوگا۔ مجھے تو نکاح نامے پر اس کا نام سن کر بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا نکاح حدید سے ہو رہا ہے۔ پھر جب میں نے مصطفیٰ انکل کو دیکھا تو اپنی قسمت پر یقین نہ آیا۔ زارا نے اس پل کو یاد کرتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ پھر کیا ہوا؟ ماہم نے اشتیاق سے پوچھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی اپنا ہاتھ ٹھوڈی کے نیچے ٹکا کر بڑی دلچسپی سے اسے سن رہی تھی۔ ارد گرد ہر چیز کو فی الحال وہ تینوں فراموش کیے ہوئے تھی۔ پھر جب میں نے اسٹیج پر حدید کو دیکھا تو مجھے بہت غصہ آیا۔ مجھے لگا وہ اپنی انسلٹ کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہا ہے، کیونکہ ہانیہ نے مجھ سے اس کی ہمنا سے شادی کے بارے میں بات کی تھی۔ میں حدید سے بہت زیادہ بدگمان تھی، لیکن اس کا دل تو اس کی شخصیت کی طرح حسین ہے۔ پھر بعد میں ساری مس انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو گئی تھی اور آج ہم دونوں ساتھ ہیں۔ زارا نے ایک سانس خارج کرتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ اس کمرے میں ماہم، رانیہ اور زارا کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ رانیہ صبح سے زارا کے گھر آئی ہوئی تھی۔ ماہم اور رانیہ اسے گیڑے ہوئے تھی کہ وہ اپنی حدید سے پہلی ملاقات سے لے کر شادی تک ساری سٹوری سنائے، کیونکہ یہ محض ارینج میرج نہیں، لو میرج بھی تھی۔ واو زارا، تمہاری اور حدید بھائی کی سٹوری سن کر تو یوں لگ رہا ہے جیسے کسی مووی کی فل ایکشن سٹوری ہو، جیسے کسی ڈرامے کی کہانی ہو اور اس کا ٹائٹل ہو ملے کچھ اس طرح۔ ماہم نے آنکھوں میں چمک لیے اسے دیکھ کر کہا۔ وہ حدید کی محبت سے، زارا کے لیے اس کی دیوانگی سے، محبت میں اس کی اعلیٰ ظرفی سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ صرف ہیرو دکھتا ہی نہیں، سچ میں ہیرو ہے۔ ہائے کاش میں بھی تب وہاں ہوتی جب حدید نے ان لڑکوں کو مارا ہوگا، کیا فلمی سین ہوگا، کتنا مزہ آیا ہوگا۔ رانیہ نے اس کی بہادری سے محظوظ ہوتے ہوئے آنکھوں میں ستائش لیے اسے دیکھ کر کہا۔ اب تم مل کے آنا، تم دونوں کو سکون، چلو اب جان چھوڑو میری۔ ان کی باتوں سے بمشکل اپنی مسکراہٹ روک دی زارا نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ ارے ایسے کیسے؟ یہ تو بتاؤ کہ حدید جب تمہیں نکاح کے بعد کمرے میں ملنے آیا تھا پھر کیا ہوا تھا؟ آخر ہمیں بھی تو پتا چلے کہ وہ کون سا سمجھانے والا انداز ہے جسے تم جیسی ضدی لڑکی اتنی جلدی مان گئی۔ رانیہ نے شرارت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد سے ماہم نے بھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے حامی بھری تھی۔
زارا تو ایک پل کو رانیہ کے انداز پر سٹپٹا کر رہ گئی، جو جانے کیا کیا سوچے ہوئے محظوظ ہوتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہت بدتمیز ہو تم دونوں، میں اب مزید کچھ نہیں بتا رہی، شکل سے دیکھو کتنی معصوم لگتی ہو، اور باتیں۔ ان کی باتوں اور نظروں سے زارا نے بامشکل دامن بچاتے ہوئے ان دونوں کو گھرکا، جبکہ لہجہ جانے کیوں کمزور ہوا تھا۔ رانیہ اور ماہم اس کے چہرے کی بدلتی رنگت دیکھ کر زور سے ہنسی تھیں۔ وہ اسے پچھلے 2 گھنٹوں سے اس طرح تنگ کر رہی تھی جس پر زارا کبھی ناراض ہو جاتی اور کبھی اپنے ہاتھ میں پکڑے کشن سے ان کی دھلائی کرتی، مگر وہ دونوں تو جیسے فرصت سے آج سے تنگ کرنے بیٹھی ہوں۔ کمرے کا دروازہ نوک کر کے نوری اندر داخل ہوئی اور انہیں لنچ پر آنے کا کہہ کر نیچے چلی گئی۔ ماہم اور رانیہ لنچ کا سنتے ہی زارا کو باقی ادھار کا کہتی ہوئی نیچے کی طرف بڑھ گئیں۔ زارا نے ان کے جانے پر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ بھوک تو اسے بھی لگ رہی تھی، شام کے 4 بج رہے تھے۔ نوری 3 دفعہ انہیں لنچ کا کہہ کر جا چکی تھی، مگر وہ تھی نہ اپنی جگہ سے ہل رہی تھی اور نہ اسے ہلنے دے رہی تھی۔ انہیں اپنی زندگی کے حسین اوراق پر لکھے لمحات سناتے ہوئے زارا کو آج وہ ایک لمحہ یاد آیا تھا جب وہ اور حدید آمنے سامنے ہوتے تھے۔ قسمت نے انہیں بارہا ملایا تھا۔ اس کی اور حدید کی کہانی صبر کی، برداشت کی، احترام کی، ناراضگی کی، بدگمانی کی، ضبط کی، محبت کی کہانی تھی۔ حدید کی سچی محبت جیت گئی تھی اور زارا کا اللہ پر ایمان۔ زارا یہی سب سوچ رہی تھی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھیں نم تھیں۔ زارا کا دل چاہا کہ وہ واپس جا کر ان لمحوں میں تبدیلی کر دے جب جب اس نے حدید کا دل دکھایا تھا، اپنے لفظوں سے، اپنے لہجے سے، مگر گزرا وقت تو یاد کرنے کے لیے ہوتا ہے یا سبق سیکھنے کے لیے؟ اس میں تبدیلی ناممکن ہوتی ہے۔ وہ سر جھٹکتی ہوئی بستر سے اٹھنے لگی جب سائڈ ٹیبل پر پڑے فون پر رنگ ٹون بجنے لگی۔ زارا اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہوئی۔ موبائل پر حدید کا نام دیکھ کر زارا ایک پل کو پہلو بدل کر رہ گئی۔ ابھی رات ہی تو اس نے دادی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس کی خواہش اسلام آباد تک پہنچ چکی تھی۔ وہ حدید سے باتوں میں، لفظوں کے انتخاب میں کبھی جیت نہیں سکتی تھی، لیکن اس بار زارا ہارنا نہیں چاہتی تھی۔ زارا نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کال ریسیو کی اور فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے اس پر سلامتی بھیجی گئی تھی، جس کا جواب اس نے فوراً دیا۔ کیسی ہو؟ حدید کا لہجہ اسپاٹ تھا، پہلے والی شوہی غیر سنجیدگی آج زارا نے محسوس نہ کی۔ ٹھیک ہوں، زارا نے دھیمے سے کہا۔ اس کی سنجیدگی سے وہ اندازہ کر چکی تھی کہ وہ دادی کا پیغام وصول کر چکا ہے۔ لگ تو نہیں رہا حدید کا لہجہ اختلاف کرنے والا تھا۔ کیوں نہیں لگ رہا؟ زارا نے اپنے وہموں کو جھٹکتے پورے اعتمادی سے پوچھا۔ کیونکہ اگر تم ٹھیک ہوتی تو اس طرح کی فضول بات نہ کرتی۔ حدید کا انداز ناخوش تھا۔ اس کی بات کو دوبارہ یاد کرتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی پین دیوار پر مارا تھا۔ ماتھے پر لاتعداد شکنیں تھی جبکہ چہرہ اسپاٹ تھا۔ وہ اس وقت آفس میں تھا۔ کون سی فضول بات کی ہے میں نے؟ اگر تمہارا اشارہ مہندی کی رسم والی بات پر ہے تو پلیز حدید، میں اس بارے میں سیریس ہوں۔ زارا نے اپنے بائیں ہاتھ میں دیکھتے ہوئے کہا، جس پر مہندی کے خوبصورت نقوش بنے ہوئے تھے۔ میں وجہ جاننا چاہوں گا۔ ہنوز سنجیدگی بڑا جواب موصول ہوا تھا۔ زارا اپنا نچلا لب دانتوں میں دبا کر رہ گئی۔ ہمارا نکاح تو ہو گیا ہے، پھر یہ سب رسمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بس مہندی کی رسم نہیں کرنی، زارا نے بامشکل کہا، جبکہ دل میں چھپی بات جو کہ اسے اذیت دے رہی تھی وہ بتا نہ سکی۔ اگر بات میرے اور تمہارے درمیان ہوتی تو میں تمہاری اس خواہش کا، جو کہ بے مقصد ہے، جس میں صرف تم اپنے بارے میں سوچ رہی ہو، مان لیتا۔ لیکن زارا، ہماری فیملی ہے جن کے ہمیں لے کر بہت سے ارمان ہیں۔ موم کو تمہاری یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ انہوں نے اس دن کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ برائے مہربانی اپنی ذات سے باہر نکل کر دوسروں کے بارے میں بھی سوچو۔ حدید کا لہجہ ہرگز سخت نہ تھا، بس تنبیہ تھا، جسے زارا نے شدت سے محسوس کیا۔ اس کی آنکھیں بے اختیار نم ہوئیں۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا کہ وہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہی ہے اور کسی کے بارے میں بھی نہیں۔ اپنے دل کو ایک بری یاد سے بچانے کے لیے وہ یہ کر رہی تھی۔ لیکن یہ میری پہلی شادی تو نہیں ہے۔ میری مہندی کے پیلے جوڑے سے بہت بری یادیں وابستہ ہیں جنہیں میں دہرانا نہیں چاہتی۔ زارا نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو اپنے اندر اتارتے ہوئے شکستگی سے کہا۔ دوسری جانب وہ جو اس کے گریز کو اچھی طرح جانتا تھا، اس کی انکار کی وجہ اچھی طرح سمجھتا تھا، اس کی شکستگی سے بڑے لہجے میں اس کے چہرے کی ساری سنجیدگی پل میں غائب ہوئی۔ وہ پل میں پتھر سے موم ہوا تھا۔ زارا کے معاملے میں وہ ہمیشہ ہی موم تھا۔ زارا، میرے ساتھ آئندہ یہ بات دوبارہ کبھی مت کرنا، ورنہ تم میرے غصے سے ابھی نہ واقف ہو۔ تمہاری اس بات نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے۔ حدید کو اس کی پہلی بات بہت ناگوار گزری تھی۔ اس کا لہجہ تنبیہ تھا۔ تمہاری وہ شادی نہیں صرف رسم ہوئی تھی، شادی تو تمہاری اب ہو رہی ہے میرے ساتھ، رسم تو تمہاری اب ہوگی میرے ساتھ، زندگی کا سفر تو تمہارا اب شروع ہوگا میرے ساتھ۔ میرے ساتھ ہوتے ہوئے تم ہر چیز بھول جاؤ گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ مجھے یہ روتی ہوئی بے بس سی زارا ہرگز نہیں پسند، مجھے تو ظالم مغرور سی زارا پسند ہے۔
حدید کا لہجہ اتنا میٹھا تھا، اتنا بااثر تھا کہ زارا ایک بار پھر اس کے لفظوں میں الجھ کر اپنی ضد بھول گئی تھی۔ اس کے بعد سے وہ اپنی نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ تم اتنی محبت کیوں کرتے ہو مجھ سے؟ اس کی باتوں سے زارا کا سوال بے اختیار تھا۔ تم ہو ہی چاہے جانے کے قابل، اس بڑی دنیا میں سب سے خاص، سب سے حسین، کوئی بے وقوف نامراد ہی ہوگا جو اس ہیرے کی قدر نہ کرے۔ حدید کے انداز گفتگو سے زارا کے لیے محبت جھلکتی تھی۔ وہ اس کی بات پر بے ساختہ مسکرائی۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کتنی حسین ہوں یا نہیں، مگر تمہارا اظہار محبت، تمہارے الفاظ، تمہارے انداز مجھے ہمیشہ اپنی قسمت پر فخر کرنے پر مجبور کرتے ہیں، مجھے مغرور بنا دیتے ہیں۔ زارا نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے دل سے کہا۔ تو میری جان ہو جاؤ نا مغرور۔ حدید مصطفیٰ تو آخری سانس تک تمہارے نخرے اٹھانے کو تیار ہے، حدید نے وارفتگی سے کہا، جبکہ اس کا انداز ہمار آلود تھا۔ زارا مسکرائی، نم پلکیں عارض پر سجدہ ریز ہو گئیں، دل کی دھڑکنیں اس کے انداز پر پوری رفتار سے دھڑکنے لگیں۔ تم کبھی بدلو گے تو نہیں حدید؟ مجھے اس قدر اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کر کبھی تنہا تو نہیں کرو گے نا؟ حدید کتنے پیار بڑے انداز پر کہنے پر اس کے دل میں جاننے کیوں یہ بات آئی تھی؟ آخر اس کی شخصیت میں کس چیز کی کمی تھی؟ اس کی ذہانت، اس کی باتیں، اس کے الفاظ، اس کا لہجہ، اس کی شخصیت کا وقار، اس کی گریس فل پرسنالٹی، ہر چیز تو متاثر کن تھی۔ وہ تو خود قدرت کی طرف سے بے شمار نعمتوں سے مالا مال تھا، جو ہمیشہ اس کے سامنے یوں جھک جاتا تھا جیسے اس کی اپنی ذات بہت زیرو ہو۔ وہ دنیا کے سامنے مغرور رہنے والا، اس کے سامنے عاجز تھا، وہ اپنی محبت کے سامنے عاجز تھا۔ تم میرے وعدوں سے واقف نہیں ہو زارا، کبھی کسی کو اپنی ذات، اپنے دل کی دھڑکنوں سے دستبردار ہوتے دیکھا ہے؟ تم میری زندگی، میری ذات کا حصہ ہو جس سے میں کبھی غافل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لفظوں نے زارا کے گرد ایسا طلسم کھینچا کہ وہ سانس تک روکے اس کی آواز کو سن رہی تھی، اس کی محبت میں ڈوبے ایک ایک لفظ کو سن رہی تھی۔ زارا کی آنکھوں کے کنارے نم ہوئے۔ کیا کبھی کسی نے ایسی محبت کی ہوگی جیسے حدید زارا سے کرتا ہے؟ بے غرض محبت۔ میں تم سے لفظوں کے انتخاب میں کبھی جیت نہیں سکتی۔ زارا نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے دل میں آئی بات کو زبان پر لا کر کہہ دیا تھا۔ وہ خود کو یہ کہنے سے روک نہیں پائی تھی۔ اس کی بات سے حدید کے لبوں کو خوبصورت سی مسکراہٹ نے چھوا۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تم اب مجھے آئی لو یو کہو گی، مگر نہیں۔ زارا، حدید مصطفیٰ کا ایٹیٹیوڈ ختم ہو تو وہ کبھی اپنے شوہر پر ایسی کوئی عنایت کرے۔ حدید کا انداز سرد آہ بڑھنے والا تھا۔ اس کی بات سے زارا کی کھنکھناتی ہوئی ہنسی کمرے میں گونجی تھی۔ اس کے انداز پر زارا کو نہ جانے کیوں ہنسی آئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ سنتا حدید بھی مسکرا دیا۔ تو پھر میں تمہاری طرف سے ہاں سمجھوں؟ حدید نے بات سمیٹتے ہوئے کہا۔ اس کی سیکرٹری اسے میٹنگ پر بلانے آئی تھی جس کا وقت شروع ہو گیا تھا۔ حدید نے ایک نظر اپنی ہینڈ واچ پر ڈالی تھی۔ انکار کرنے کی وجہ ہی نہیں بچی، زارا نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، جبکہ وہ کہنا چاہتی تھی کہ تمہیں کوئی انکار کر سکتا ہے بھلا؟ وہ کبھی اسے اس کی خواہش کے مطابق سیدھے جواب نہیں دیتی تھی، بلکہ اسی کی بات میں سے اپنی بات کا جواب نکال لیا کرتی تھی۔ تھینک یو سو مچ مائی گرل۔ حدید کا موڈ بہت خوشگوار ہو گیا تھا۔ اپنی سیکرٹری کو وہاں سے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ اپنا لیپ ٹاپ آن کرنے لگا، جبکہ وہ اس کے حسین چہرے کو سوچ کر مسکرایا تھا۔ زارا نے اس کی بات کے جواب میں مائی پلیجر کہہ کر فون کاٹ دیا تھا۔ اس کے اظہار محبت کو سوچ کر زارا اپنے دل پر ہاتھ رکھتی ہوئی اس کے نام سے دھڑکتی اپنی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگی۔ زارا، حدید مصطفیٰ کو تم سے محبت نہیں عشق ہو گیا ہے حدید، اور یہ بات میں تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گی۔ زارا نے دل سے تنہائی میں اسے سوچ کر کہا۔ وہ نم پلکوں سمیت مسکرائی تھی۔ وہ دن بدن حدید کی شخصیت کی دیوانی ہوتی جا رہی تھی۔ حدید کے سامنے سے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ سامنے ہوتا تو زارا کا دل چاہتا ارد گرد موجود ہر چیز تھم جائے اور وہ بس اسے ہی دیکھے، اسے ہی سنے، اس کی ذات کے سوا کسی کو نہ دیکھے۔ حدید ساحر تھا اور زارا اس کی ساحر زدہ دیوانی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔